अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा ए। सूरह बकरा में आज आयत नंबर 58 और 59। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 में जब हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था तो सूरह फातिहा, उसके बाद फिर हमने बकरा में 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा देखा था और हिदायत का मजमून, फिर कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई थी। तो पहले 5 सफ़ात हमने QC 2 में पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जो 5 सफ़ात हैं, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक इंशाअल्लाह QC 3 में कवर करेंगे। तो ये जो सिलेबस है इस कोर्स का, इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता की थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हम इनके इशारात को अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर इस तरह सीखते हैं कि सफ़ा नंबर 6 जो है सबसे छोटी उंगली से शुरू होता है। हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो सफ़ा नंबर 6 पहली ये कहलाएगा, उसके बाद फिर सफ़ा नंबर 7, 8, 9 अंगूठा सफ़ा नंबर 10 कहलाएगा। इस तरह से इनके इशारात को अपनी फिंगर्स पर याद करते हैं। सफ़ा नंबर 6 और 7 हम पढ़ चुके हैं। उनके इशारात का एक दफ़ा इयादा करते हैं। सफ़ा नंबर 6 है हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 फिरौन से निजात, 40 रातें, बचरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। तो ये 2 सफ़ात थे। अब हम सफ़ा नंबर 8 शुरू करने वाले हैं आज। इसके इशारात को देखिए। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। ये 4 जो इशारात हैं सफ़ा नंबर 8 के हैं। आइए इसका तारुफ लेते हैं। आज का जो पहला इशारा है सफ़ा नंबर 8 में, पहला इशारा है बस्ती में दाखिला। इससे पिछली आयत के अंदर तज़किरा हुआ था बनी इसराइल के बारे में, और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की थी, उन नेमतों का तसलसल अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। और उन नेमतों के बारे में, नेमतों को हासिल करने के बाद जो बनी इसराइल का रद्द-ए-अमल था, उसका बयान हो रहा है। तो इसी का तसलसल है आज की आयत के अंदर भी, बस्ती में दाखिला। असबाक देखेंगे आज की दोनों आयत के अंदर कौन से असबाक हैं। असबाक बहुत अहम होते हैं जो हमने इन आयत से अखज़ करने होते हैं, उनको गौर से देखना चाहिए। पहला सबक यह है कि बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर यह बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हों, मगर 2 शर्तों के साथ। 2 शर्तें लगा दी गई थी बस्ती में दाखिले के लिए। उन्होंने दोनों शर्तों की खिलाफ वर्जी की और सख्त सजा के मुस्तहिक हुए। उनको ये नेमत दी गई थी कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम बस्ती में दाखिल हो सकते हो, लेकिन 2 शर्तें हुई। उन शर्तों को पूरा करोगे तो तुम्हारा दाखिला दुरुस्त होगा, अदरवाइज तुम्हारा दाखिला दुरुस्त नहीं। तो वो दोनों शर्तें जो थी उनको बता दी गई, उनको समझा दिया गया, लेकिन उन्होंने उस दोनों शर्तों की खिलाफ वर्जी की, तो उसका उनको फिर जो सजा थी उसके रद्द-ए-अमल में वो भी उनको भुगतना पड़ी। आइए देखते हैं कुरान कितना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह के हर लाइन में 3 या उससे कम नए अल्फाज नजर आते हैं औसतन। इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि कई ऐसी लाइन में जिसमें कोई भी नया लफ्ज़ नहीं है। तो नए अल्फाज से मुराद हमारी ये होती है कि इससे पहले आयत में हमने ऐसे अल्फाज नहीं देखे हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो अल्फाज हम पहले से जानते हों या फिर हम अपनी कई ज़ुबान में इस्तेमाल कर चुके हों। लेकिन ये कि यहाँ बताने का मकसद ये होता है कि इससे पहले आयत में हमने इस तरह नहीं देखा। लफ्ज़ी और फ़िक़ही तर्जुमा शरह देखने से पहले आज की जो आयत है उसमें पहली आयत को सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसका लफ़ज़ ब लफ़ज़ तर्जुमा देखेंगे और फिर मुहावरा तर्जुमा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا
كلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق اللہ العظیم وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا اور اِذ جب قُلْنَا ہم نے کہا قَالَ يَقُولُ سے ہم قُلْنَا ماضی کا صیغہ پڑھ چکے ہیں اور اِذ سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جب اِذ کا لفظ آتا ہے تو اس سے پہلے یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو اذکرو تم یاد کرو اس وقت کو قُلْنَا جب ہم نے کہا تھا ادخلو تم داخل ہو جاؤ ملانے کے لیے یہاں پر کل ندخلو پڑھا گیا ہے بیسیکلی یہ قلنا الگ فعل ہے اور ادخلو الگ سے فعل ہے داخلہ یدخل سے ادخل فعل امر ہے اور ادخلو اس کا جمع آتا ہے داخل ہو جاؤ تم سب داخل ہو جاؤ حاضی القریہ اس بستی میں حاضی یہ القریہ بستی اس بستی میں داخل ہو جاؤ فکلو پھر کھاؤ فکلو یہ دو ٹکڑے ہیں فا کا معنی پھر بس کلو تم سب کھاؤ اکلا کا فعل ہم پڑھ چکے ہیں امارا کی طرح آتا ہے اکلا یاکلو کل تو کھا کلو تم سب کھاؤ فعل امر کا صیغہ جمع میں پھر کھاؤ منہا اس میں سے پھر کھاؤ اس میں سے اس بستی میں سے حیثو جہاں سے بھی تم چاہو جہاں سے تم چاہو شاء کا فعل ہم نے پڑھ لیا تھا شاء شاؤ شئتا شئتو شئتم تو شئتم کا ترجمہ ہوتا ہے تم نے چاہا ماضی میں آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ چاہو کا اس لیے ہوا ہے کہ شروع میں اذا آ چکا ہے جیسا یا از یا اذا کی وجہ سے اس کا معنی چینج ہوا ہے جیسا کہ اذا جاء نصر اللہ نصر کے اندر چینج ہوا تھا کسی وقت میں ایسے تم جہاں سے تم چاہو رغدن فراغت کے ساتھ ودخلو وا اور ادخلو یہ دو ٹکڑے ہیں وا اور ادخلو تم داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدن یہ پورا دیکھیں فریز ادخلو تم داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو و اور قولو تم سب کہو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے فعل امر میں اور کہو تم سب حتتن کا ترجمہ ہے بخش دے حتتن بخش دے نغفر لکم تو کیا ہوگا نغفر لکم ہم بخش دیں گے نغفر لکم ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں نغفرو یہ غفرا یغفرو ہم فعل پڑھ چکے ہیں اس سے یغفرو سے نغفرو جمع کا صیغہ ہے یہاں پر اس کے آخر میں جو پیش گرا ہوا ہے یہ اس کی ایک ریزن ہے انشاءاللہ یہ ہم اسی فور میں پڑھ لیں گے نغفر لکم ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں و اور سنزیدو انقریب ہم بڑھا دیں گے ہم زیادہ کریں گے زیادہ کا فعل ہم نے پڑھ لیا تھا زیادہ یزیدو اس کے بعد آتا تھا تزیدو ازیدو تزیدون نزیدو یہ نزیدو جو نحن والا صیغہ ہے یہ وہ صیغہ ہے پورا اور واو الگ دو سین اس کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے سنزیدو انقریب ہم زیادہ کریں گے سین جو ہے انقریب کے لیے آتا ہے سوفا بھی ایسے آتا ہے تو یہاں پر انقریب کا معنی دینے کے لیے سین کا استعمال ہوا وَسَنَزِيدُ اور انقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو یہ جمع کا صیغہ ہے یا ان کے ساتھ اس کی جمع آئی ہے المحسنین نیکی کرنے والے ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے شرح دیکھتے ہیں مختصر سی پہلا ٹکڑا ہے آیت کا وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ بستی کے بارے میں یہ ہمارا جو اشارہ تھا بستی میں داخلہ یہ عنوان ہے اس کا تو اسی کے ٹاپک پہ یہاں بات ہوگی ان آیات کے اندر تو پہلی آیت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بغیر مانگے ہمیں مل گئی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں کہ ہمیں بغیر محنت کے بغیر کسی مانگے ہمیں وہ حاصل ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں سے ایک ایسی نعمت بھی ہے کہ شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا ہے اور ہم ایک دوسرے کے پیشوں سے اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے بہت سارے پیشے ہیں ٹیچر ہے ڈاکٹر انجینئر آرٹسٹ تاجر وغیرہ یہ سارے کے سارے پیشے ہیں ہم ایک دوسرے کے پیشوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو یہ زندگی کی تمام جو بنیادی ضرورتیں وہ ہمیں حاصل ہیں ہم میسر ہیں ہمیں بستی
کسی بڑے بڑے شہروں کو. بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ کس طرح اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام کیا. کیسا ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے. اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے ہمیں عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ ایسی چیزیں جو ہمیں بغیر مانگے اور بغیر محنت کے ہمیں حاصل ہوتی ہیں, جو بستیوں میں سکون سے رہنا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا, کیونکہ ان کا یہ ذہن تھا کہ جب ان کو, جیسے ہم نے پچھلی کچھ آیات میں پڑھ لیا ہے کہ جب ان کو آسمان سے کھانا مل رہا تھا تیار شدہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کھا کر ہم اس کو تنگ آ چکے ہیں, ہم کو چینج چاہتے ہیں, تو ہمیں تو یہی چیزیں چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ تم بستی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جاؤ بستی میں چلے جاؤ, بستی میں داخل ہو جاؤ. وہاں سے وہ اپنی مرضی کا کھانے کا بندوبست کرنا چاہتے تھے تو وہ کر لیں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لو, لیکن اس کی 2 شرطیں ہوں گی. تم نے اس میں داخلے کی 2 شرطیں. شرطیں کون کون سی ہیں؟ قولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا قولوا حطۃ. یہ 2 باتیں ہیں. ایک تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے, یعنی عاجزی سے داخل ہونا ہے, اور دوسرا تم نے جو زبان سے لفظ کرنا ہے وہ کہنا ہے وہ حطۃ کہنا ہے. ادخلوا الباب سجدا, یہ پہلی شرط ہے. عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے, پہلا شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ تم نے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے, یعنی زبان سے بھی کچھ کرنا ہے اور عمل سے بھی کچھ کرنا ہے. حطۃ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا, اتار دینا. کم کرنا, اتار دینا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ہمارے جو گناہ ہو چکے ہیں اس کا جو بوجھ ہے اللہ ہمارے سے کم کر دے. مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ بخشش مانگ رہے ہیں, تو بخشش مانگتے ہوئے تم جو ہے نا اس میں داخل ہو جانا. یہ 2 شرطیں ہیں. تو اس سے کیا ہوگا پھر جب اس طرح تم داخل ہو جاؤ گے تو نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری کیا کر دیں گے, بخش دیں گے. ہم تمہیں بخش دیں گے. تم بخش عاجزی کرو گے, سجدہ کرتے ہوئے جاؤ گے اور تم بخشش مانگتے ہوئے جاؤ گے تو تم اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر. اور خطاؤں کو معاف کرنے کے حوالے سے ایک حدیث لیتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ان سب الفاظ کے معنی ہم جانتے ہیں. کل بنی آدم, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تمام بنی آدم, تمام آدم کی اولاد ہے, تمام بنی آدم. خطاء, خطاء کا مطلب کیا ہے؟ گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں. وخیر الخطائین, اب خطاؤن اور خطائین یہ ہم جانتے ہیں واؤن اور یانون سے جماعت ہے. اور بہترین جو خطا کرنے والوں سے بہترین جو ہے وہ کون ہے؟ التوابون ہیں. کون ہے؟ التوابون کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنے والے, معافی مانگنے والے, بخشش مانگنے والے ہیں, وہ بہترین ہے. اس لیے تم ایسا کرو گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. احسان اس کو کہتا ہے, محسن اس کو کہتے ہیں جو اچھے طریقے سے کسی کام کو کرتا ہے اور جیسے عبادات ہے ان کو بہت احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو محسن کہتے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے کیا کس سے کا اہتمام کیا گیا؟ ان کو سنزید المحسنین, ان کو اور زیادہ بدلہ دیا جائے گا. یعنی کہ جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے. ثواب میں اور زیادتی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ ان کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو, لیکن انہوں نے ان دونوں شرائط کو نہیں مانا اور دونوں شرائط پر عمل نہیں کیا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو ان آیات کے اندر بات ہوئی ہے نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین, اس سے ہمیں یہ بات سیکھنی ہے, ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا عمل جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. ہاں وہ عبادت کے اعتبار سے ہو, تلاوت کے اعتبار سے ہو, پڑھائی کے اعتبار سے ہو اور آپس کے تعلقات, یہ نہیں کہ ہاں وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں, معاشرت ہو, معیشت ہو, ہماری جس طرح سے بھی جو بھی ہمارے زندگی کے کام ہیں وہ ہر ایک پچھلے سے بہتر ہونا چاہیے. ہر ایک کو جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنزید المحسنین, ہم ان کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا کر عطا کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. الحمدللہ آج کے سبق کی پہلی آیت ہم نے مکمل کی. دوسری آیت کو پہلے تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. فبدل الذين ظلموا، پس بدل ڈالا، بدلا یبدل تبدیل باب تفعیل، علامہ کی طرح ہم بات پڑھ چکے ہیں علامہ کا ٹیبل. تو علامہ کی طرح ہے بدلا، علامہ بدل، بدلا یبدل بدل، مبدل مبدل تبدیل. تو بدلا اس میں فعل ماضی کا صیغہ ہے. فبدلا پس بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں نے بدل ڈالا اس چیز کو، قولاً بات، اس بات کو تبدیل کر دیا، غیر الذی غیرہ خلاف، الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، قیلا لہم جو ان سے کہی گئی تھی، قیلا لہم ان کے کہی گئی تھی. تو قالا کا معنی اس نے کہا، تو قیلا اسی سے ہم نے فعل مجہول پڑھ لیا، پیسے اور ہم پڑھ چکے ہیں، تو اسی سے فعل مجہول ہے. قیلا کہی گئی، قالا اس نے کہا، قیلا اس کو کہا گیا، لہم ان سے، جو ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس کو بدل ڈالا. پس یا پھر انزلنا ہم نے اتارا، انزلہ ینزل انزال، یہ اسلم یسلم کی طرح ہے. انزلنا ہم نے اتارا، جمع کا صیغہ ماضی میں انزلہ سے. انزلنا ہم نے اتارا، الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں پر ہم نے، ظالموں پر اتارا ہم نے، رجزن عذاب، رجزن رجزن کہتے ہیں عذاب کو، عذاب اتارا، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، یہ عذاب کس وجہ سے تھا، بما اس وجہ سے کہ کانو یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے. کانو یفسقون کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ ایک کنسپٹ ہم پہلے QC2 میں پڑھ چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں ماضی استمراری، کہ فعل مضارع ہو، جمع کا صیغہ ہے اور اس کے ساتھ کانا کا ٹیبل آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں ماضی استمراری، جس میں معنی ماضی میں چلا جاتا ہے پاس کرتے ہوئے. فبدل الذین ظلموا پس بدل ڈالا ظالموں نے، کیونکہ دو چیزیں ان کو کہی گئی تھی کہ تم ایک تو عاجزی سے تم نے داخل ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم نے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے. انہوں نے اس کے برعکس کیا کیا، وہ اپنے پیر کی جانب سے بستی میں داخل ہو گئے. عمل جو تھا، تم نے عاجزی سے داخل ہونا تو وہ پیر کی جانب سے، یعنی کہ بیک کر کے داخل ہوئے، جیسے کہ میری بیک سائڈ پہ اگر کوئی ڈور ہے تو میں بیک سائڈ کی طرف سے داخل ہو رہا ہوں، تو یہ اس طرح سے داخل ہوا وہ. اور دوسرا وہ جو الفاظ ان کو کہے گئے تھے کہ بخشش مانگنے والے، وہ الفاظ بھی انہوں نے بدل دیے. ان الفاظ کو انہوں نے کیا کیا، الفاظ کو کیسے بدلا کہ حتۃ کی جگہ حنتۃ کہتے ہوئے داخل ہو گئے. تو دونوں باتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، دونوں شرائط پر عمل نہیں کیا. تو جب انہوں نے اس طرح کر دیا یہ انہوں نے کیا، تو دنیا کے اندر ان کو کیا سزا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے بات چل رہی تھی پہلے، اس سے پہلے کہ تمہیں یہ کہا گیا، تم سے یہ کہا گیا، تم داخل ہو رہے بستی میں، قولو، تم سارے کے سارے آپ نے دیکھے پچھلی آیت کے اندر فعل امر میں جمع کے صیغے استعمال ہوئے، قولو تم سب کہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ. تو یہ فعل امر جو ہے وہ مخاطب سے ہوتا ہے نا، میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو میں آرڈر کر رہا ہوں کہ تم سب ایسا کر لو، تم سب داخل ہو جاؤ، تم سب کیا کہو یہ بات، تم سب یہ کھاؤ پیو. تو یہ مخاطب سے بات ہو رہی ہے. تو مخاطب سے جب کسی سے بات ہوتی ہے تو یہ ایک قسم کا اس کو آنر دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہے تھے. لیکن جب انہوں نے اس شرائط کی خلاف ورزی کی، دونوں صورتوں میں عملی طور پر بھی اور لفظی طور پر بھی خلاف ورزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا انداز ہی بدل دیا. بات کرنے کا گفتگو کا انداز کیسے بدل دیا کہ اللہ نے ان کو مخاطب سے غائب کے صیغے سے پھر پکارا، الذین ظلموا، ظلموا یہ مخاطب کا کی بجائے غائب کا صیغہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کا یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انداز گفتگو بدل دیا، اور آپ کی بجائے تم کی بجائے الذین ظلموا سے خطاب کیا، اور پھر انہیں سزا دی گئی. یعنی دنیا کے اندر تو یہ چیز ہو گئی، اور ان کے لیے پھر عذاب بھی نازل کیے گا آسمان سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے واضح کر رجز من السماء، آسمان سے عذاب. اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا میں ہی سزا دے دی تھی. تو یہ بات ہمیں ذہن میں آ گئی. اور دنیا کے اندر سزا کیسے ملتی ہے،
یہ آج کا بڑا اہم ایک کوشچن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے ظالم آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کو اس طرح سزا کیوں نہیں ملتی جیسے پہلی قوموں میں ملا کرتی تھی، تو ان پر یکمش سب پر عذاب آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آندھی کا عذاب، کسی پر کسی کا عذاب، مختلف قسم کے عذاب آتے تھے، اور پوری پوری جو قوم ہے وہ غرق ہو جاتی تھی، ایسے عذاب آیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں بھی تو ظلم اسی طرح سے چل رہا ہے، لیکن آج کے دور میں عذاب ایسے کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے سزا دیتے ہیں، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں اس طرح سے سزا عطا کرتے ہیں، کہ جو انسان ظلم تو کر رہا ہے لیکن اس کی سزا دنیا میں اس کو کیسے ملتی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس جتنی بھی سہولیات موجود ہیں، ہم ان کو بروئے کر جو ظالم ہے وہ ساری سہولیات کو بروئے کر لاتے ہوئے اپنا جو ہے نا وہ دفاع کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان کے ذہنی تناؤ میں ان کو ڈال دیتے ہیں، ٹینشن میں، بیماریوں میں، اور اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ڈالتے رہتے ہیں، جس طرح سے اندرونی طور پر وہ سزا کو بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو ذہنی تناؤ ہے، یہ ہمیں ہمارے اس ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہم دنیا والوں پر کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کے تیار۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جب مذاق اڑایا تھا، رجزم من السماء بما كانوا يفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ نافرمانی واضح طور پر ان آیات کے اندر بھی ہمیں بیان کی گئی، پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے احکام کی۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مذاق اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑائے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ جیسے کہ آیات کے اندر واضح طور پر ہمیں بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی انہوں نے عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو کس طرح سے عذاب دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں بھی اس سے بیسیکلی ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اگر ہمارے سامنے آ جائیں، ہم نے اس کو کس طرح سے عمل کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب اب بات عقائد اور عبادات سے متعلق ہو، یہ بڑی اہم بات ہے، جب کسی بھی موقع پہ عقائد اور عبادات کے متعلق بات ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، اس میں اپنے خواہشات کو نہیں لانا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے۔ آج ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ باتیں معاشرے میں اس قدر مشہور کر دی جاتی ہیں، اس قدر ان پر عمل کو جو ہے نا وہ اچھا سمجھا جا رہا تھا، اور ان پر جو عمل نہیں کرتا ہے اس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، کہ لوگ حقیقت سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، اس کا دین سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن معاشرے میں اس قدر ان کا رواج پڑ جاتا ہے، جس کو ہم رسم و رواج کہتے ہیں، تو وہ رسم پڑ جاتی ہے اور رواج پڑ جاتا ہے، تو اس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ تو آپ تو یہ ہم تو باپ دادا کے دور سے یہ کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ پتہ نہیں کس دور سے آگے ہیں کہ آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ باہر اس طرح کے بہت سے رویے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے ایک بڑا اہم جو ارشاد نبوی ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ بڑا اہم حدیث کے الفاظ ہیں، ہمیں اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے تمام عقائد کو، جو عقائد کی باتیں ہوتی ہیں، عقائد کے احکام ہوتے ہیں اور جو عبادات ہیں، ان کو پرکھنا ہے ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ الحمدللہ آج کے سبق میں دونوں آیات ہم نے مکمل کی۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں۔ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت ہم نے پڑھی، پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا اوپر ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آئیے اسباق دعا اور پلانز کو دیکھتے ہیں۔ اسباق دوبارہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ، مگر دو شرطوں کے ساتھ، دو شرطیں بیان کی گئی تھی، ان شرطوں کی خلاف ورزی انہوں نے کر لی، اس
کرنے کے بعد ان کو سخت سزا دی گئی۔ دعا ہم کیا کریں گے؟ ان آیات کو دیکھنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی کہ اللہ اب میری مدد فرما کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں۔ یہ بڑا اہم سبق ہے کہ جو بھی ہمیں عقائد یا عبادات کی بات آئے ہمارے سامنے تو ہم نے اس کو قرآن و سنت پر پرکھنا ہے کہ واقعی یہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں۔ اور قرآن و سنت کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ کہ ہم سہارا لیتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا پر ہم نے یہ بات دیکھی تھی، سوشل میڈیا پر آنے والی چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری درست نہیں ہوتی ہیں اور وہ اوتھینٹک بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو فزیکلی جو قرآن پاک ہے اس کو دیکھیں اور حدیث کی کتابوں کو دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں اور اوتھینٹک علماء سے پوچھیں، تب اس پر عمل کریں۔ سوشل میڈیا کی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا، یعنی اپنی عبادت و معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کی جو آیت ہے اس کے اندر کون سے اسماء استعمال ہوئے ہیں؟ قریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور اس کے بعد یہ قرآن، قرآن جمع ہے بستیاں، اور قریۃ واحدہ استعمال ہوا ہے بستی۔ الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، اس کی جماعت ہے ابواب، زیادہ دروازے۔ سجدن، سجدہ کرتا، سجدن یہ ساجدن اس کے بعد آتی ہے ساجدن، ساجدن کہتے ہیں سجدہ کرنے والا، ساجدہ یاسجد سے ہم نے پڑھا ساجدن سجدہ کرنے والا، تو سجدن اس کی جمع ساجدون، ساجدین بھی آتی ہے اور سجدن بھی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، سجدن اس کی جمع استعمال آتی ہے۔ یہ بھی جمع کے کچھ اوزان ہیں وہ ہم آگے رکھیں۔ خطایاکم، خطیئتن واحد ہے غلطی، خطا، اور خطایا اس کی جمع، خطایا اس کی جمع استعمال۔ اس کے بعد افعال کو دیکھتے ہیں۔ افعال کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ادخلو، داخلہ یدخل ہم پڑھ چکے ہیں۔ افعال میں دو کیٹیگریز دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں پہ تین دیکھیں گے، ایک ثلاثی مجرد کے اندر صحت مند افعال، پھر ثلاثی مجرد کے اندر کمزور افعال، پھر ہم ثلاثی مزید فی کے افعال دیکھیں گے آیات میں۔ پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جو افعال صحت مند حروف والے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اس میں ہے داخل یدخل، ادخل، داخل مدخول ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے، اور یہ ہم نے دوسری ون کے افعال میں سے پڑھ لیا، داخل یدخل، ناصرہ ینصر کی طرح۔ پھر غافر یغفر، یہ پیٹرن آتا ہے ضرب یضرب کا، اور یہ صحت مند فعل ہے، اس میں غین فارا مادہ ہے، اس کا کوئی بھی کمزور حرف اس میں نہیں آتا۔ غفر یغفر، یغفر، غافر، مغفور، غفران، غفران بھی مصدر استعمال ہوتا ہے، اور مغفرت بھی اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، غفر یغفر، باب ضرب یضرب سے۔ اس کے بعد فعل آتا ہے ظلم، ظلم یظلم، یہ بھی ضربہ کا پیٹرن ہے، ظلم یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، اور ظلم۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے یفسقون، یہ فاسقہ، فاسقہ، فاسقہ یفسق، فاسقہ یفسق، افسق، ناصر ینصر سے آتا ہے فاسقہ یفسق، افسق، فاسقون، افسق آئے گا، فاسقون ڈیش اور فسق، فسق بھی مصدر ہے اور فسوق بھی مصدر ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ ناصر ینصر سے ہم نے صحت مند حروف والے افعال دیکھے ہیں جو ثلاثی مجرد یعنی کہ تین حرفی افعال میں سے آتے ہیں۔ اب ہم نے دوسرے افعال دیکھنے ہیں جو کہ ثلاثی مجرد میں سے ہی کمزور والے افعال دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں ہیں کمزور والے افعال، کچھ اور بھی آگے ہیں، جیسے کہ راغد یا رغادو، یہ سامع اسم سے استعمال ہوتا ہے، ارغد، راغد، اور راغد، کہتے ہیں اس کا با فراغت، فراغت کے ساتھ کھانا، بالکل یعنی کہ کھلے دل سے کھا لینا۔ اور ایک اس کا پیٹرن آتا ہے، یہ کاف لکھا ہوا یہ کاروما کا پیٹرن ہے، یہ ہم نے پیٹرن ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد کا تین حرفی افعال میں سے آتے ہیں، تین حرفی کے جو ہے نا ہم نے ابھی تک چار پڑھ لیا نا، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامیہ، لیکن دو اور بھی ہیں وہ ہم نے QC4 میں جا کر پڑھنے ہیں، اس میں سے جو بیسک ہے ان دو میں سے ایک ہے کاروما، یہ انشاءاللہ ہم اگلے کورس میں پڑھ لیں گے۔ تو راغودہ یا رغودو اس میں آتا ہے، یہ والا ساؤنڈ آتا ہے کاروما یا کروم کا، انشاءاللہ آگے کورس میں اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم ثلاثی مجرد میں جو تین حرفی افعال میں سے جو کمزور افعال ہیں وہ دیکھیں گے کون کون سے ہیں۔ کلو، اکل یا اکل سے آ جاتا ہے، اکل یا اکل، کل، آکل، معقول، اور آکل، ہمارا یا امرو کی طرح ہم نے فعل پڑھ لیا تھا QC2 میں ناصرہ سے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا شاء یشاء، یہ شاء یشاء کون سا باب آتا ہے؟
اس میں باب بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، جیسے آکر ہے ناصرہ سے آتا ہے تو شاہ میں خافہ لکھا تو خافہ اس کے لیے کوڈ ہے، اور باب اس کا آتا ہے سین، سین کا مطلب ہے سامع، شاہ یشاء شاہ شاء مشی اور مشیت، اس حساب سے یہ کمزور فعل بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے، چونکہ اس کا مادہ آتا ہے شین یا اور حمزہ۔ اس کے بعد زادہ یزیدو، یہ زادہ میں زا اس کا کوڈ آتا ہے اور باب اس کا آتا ہے دوارا با، ٹھیک ہے جی، ہم نے کس میں یہ فعل پڑھ لیا تھا، زادہ یزیدو، زد زائد زیادہ کرنے والا، مزید جس کے زیادہ کیا گا، اور زیادت زیادہ۔ پھر کانا یکونو، کالا یکونو کی طرح یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کالا کانا یہ فعل زیادہ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، کالا بھی اور کانا بھی۔ اچھا، افعال میں ایک اور کیٹیگری جو ہم دیکھنی ہے، مزید فی کے افعال اس آیت کے اندر کون کون سے آئے ہیں، اس میں آتا ہے سب سے پہلے محسنین، احسانہ یحسن، اسلامہ یسلم کا پیٹرن آ سکتا ہے، ہا سین اور نون مادہ ہے اس کا، اسلامہ یسلم، احسن یحسن، احسن محسن محسن احسان، اسلام افعال، باب افعال ہے، یا اسلمہ کا جو پیٹرن ہے یہ اسلمہ اس کے لیے کوڈ کراتا ہے، اور باب ہے افعال، یہ باب ضرور ساتھ یاد رکھا کرے، افعال۔ اس کے بعد ہم نے پھر پڑھا بدالا، بدالا یہ علامہ کی طرح ہے، علامہ کوڈ ہے، باب کون سا ہے، پیٹرن کون سا ہے، تفعیل، ٹھیک ہے جی، یہ باب ضرور اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بدل یبدل، بدل مبدل مبدل تبدیل، باب تفعیل ہے، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ انزل ینزل، یہ اسلمہ کا پیٹرن ہے، باب اس میں بھی افعال ہی ہے، باب کون سا ہے، باب افعال ہے اس کا بھی، انزل ینزل، انزل منزل منزل انزال، اسلام۔ اور اس کے بعد کمزور افعال میں سے جو ہم نے 3 حرفی افعال کے علاوہ جو مزید فی کے افعال ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے یہ والا فعل دیکھ لیا انزلہ۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے، جس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا اس کو۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ اے، 8واں صفحے کا پہلا اشارہ ہے، اس میں گرامر میں آج ہم تعارف دیکھیں گے کمزور افعال کا۔ کمزور افعال کے بارے میں جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں QC2 میں، کمزور افعال کے حوالے سے جیسے ثلاثی مجرد میں 2 کیٹیگریز ہم نے بنائی تھی، ایک صحت مند افعال تھے ثلاثی مجرد میں، جو کہ فاتحہ ناصرہ ضاربہ اور سامعہ کے پیٹرن پر آ رہے تھے۔ اسی طرح سے QC2 میں پڑے گئے افعال جو وہ بھی انہی 4 پیٹرن پر تھے، لیکن انہی 4 پیٹرن پر آنے والے کمزور افعال تھے، جن میں کوئی کمزور حرف ہوتا ہے، کمزور اس میں آ جاتے ہیں، اس میں حمزہ والے آ جاتے ہیں، اس کے اندر ڈبل والے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم QC3 میں آ رہے ہیں تو QC3 میں ایک ہی کورس میں 2 طرح کے افعال ہمیں ملیں گے، مزید فی کی دونوں کیٹیگریز ہمیں ایک ہی کورس میں مل جائیں گی، جس میں مزید فی کے آنے والے صحت مند افعال بھی ہیں جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو لیسن آنے والے ہیں ہم اس سے شروع کر رہے ہیں مزید فی کے اندر کمزور افعال۔ مزید فی کے اندر کمزور افعال ہوں گے، اس میں کمزور بھی آئیں گے، اس میں حمزہ والے بھی آئیں گے، اس میں ڈبل والے بھی آئیں گے۔ تو مزید فی کی دونوں کیٹیگریز جو ہیں وہ انشاءاللہ QC3 میں ہم کور کریں گے۔ اب تک پڑھے گئے افعال آپ جو دیکھ چکے ہیں، 8 پیٹرن ہم نے پڑھ لیے ہیں اس کے مزید فی کے، انہیں میں آنے والے صحت مند افعال پڑھ لیے۔ اب انہی 8 پیٹرن پر آنے والے کمزور افعال کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج اس کا صرف ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ تو تعارف میں یہ باتیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے، فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے، حرف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور QC2 میں ہم نے یہ اولے افعال پڑھ لیے تھے جو کہ کمزور تھے۔ یہ 3 حرفی افعال میں ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں، یہ 3 حرفی افعال کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم نے کمزور افعال پڑھ لیے تھے، وہابا وعدہ قال زادہ وغیرہ۔ الحمدللہ QC3 میں جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے یہ 5 پیٹرن پہلے سیکھے تھے، اس میں تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال تھا۔ اس سے ہم نے علمہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلف، استغفرہ کے باب سیکھے ہم نے، اور پھر 3 اور تھے، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ، جس میں باب تفاعل، تفاعل اور انفعال سیکھ لیے تھے۔ ٹوٹل 8 ابواب ہم نے سیکھے ہیں، 8 پیٹرن ہم نے سیکھے ہیں QC3 میں مزید فی کے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اب ہم دیکھیں گے مزید فی کے اندر بھی کمزور افعال کیسے ہوتے ہیں۔
मजीद फी के अंदर कमजोर अफाल इसी तरह से आएंगे, जैसे अब अल्लामा की तरह आएंगे, कुछ हासब की तरह आएंगे, कुछ असलम की तरह, इख्तलाफा इस्तागफरा की तरह कमजोर अफाल भी इंशाल्लाह आएंगे। इनको भी इंशाल्लाह हम याद करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि 15 लाइन वाले कुरान पाक में औसतन 9 अल्फाज होते हैं हर लाइन में। तो पहले हमने बात की थी कि कमजोर फेल तकरीबन हर लाइन में एक आता है, और इस तरह से हर लाइन में तकरीबन एक सेहतमंद फेल आता है। यह हमने बात की थी सलासी मुजरद के बारे में। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि औसतन हर लाइन में एक कमजोर एक फेल आता है सलासी मुजरद का, और एक फेल आता है सलासी मजीद फी का औसतन। इस एतबार से ये भी 9000 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं कमजोर अफाल। मजीद फी के अफाल जो है ये भी 9000 मरतबा तकरीबन इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हमने किसी बारे में बात 2 में बात की थी हमने कि एक कमजोर फेल है औसतन, एक है हर लाइन में सेहतमंद फेल है। तो गोया कि 4500 अफाल हुए कमजोर वाले और 4500 हुए सेहतमंद वाले। इस तरह से मजीद फी के अंदर भी यही बात है कि मजीद फी के हवाले से जो 4500 औसतन अल्फाज हैं मजीद फी के सेहतमंद वाले, और 4500 अल्फाज औसतन हैं मजीद फी के कमजोर वाले। ठीक है, तो तकरीबन इक्वल जो है ना वो ये इनकी स्ट्रेंथ है कुरान पाक में। तो इंशाल्लाह अब तक के पढ़े के जो 8 असबाक थे उसमें हमने ये सेहतमंद हरूफ सीखे थे। सेहतमंद हरूफ वाले अफाल हमने सीखे, 8 पैटर्न्स पढ़े हैं हमने, और 8 असबाक हमने पढ़ लिए हैं अब तक। अभी आज का जो सबक है वो हमारा 9वां सबक कहलाएगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 8A। ग्रामर में 8A जो है इसमें कोई भी नया लफ्ज नहीं होगा, नया कोई भी फेल नहीं। इसमें हम सिर्फ मजीद फी को डिस्कस करेंगे, मजीद फी किस तरह का होता है उसको सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, नया कोई भी फेल नहीं पढ़ेंगे। तो इस एतबार से हो जाएंगे 9 असबाक हो जाएंगे। 9 और 11 कितने होते हैं? 20 असबाक होते हैं। तो 20 असबाक हमने QC3 में पढ़ने हैं, उसमें से 8 हम पढ़ चुके हैं, 9वां हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद रह जाएंगे 11। तो गोया कि जो मजीद फी के अंदर सेहतमंद हरूफ वाले अफाल हैं वो पहले 8 असबाक में हमने पढ़ लिए हैं, और आज के सबक में हम सिर्फ आगे आने वाले जो असबाक है उनकी बारे में हम बेसिक बात पढ़ लेंगे, या बेसिक उसका पैटर्न हम सीख लेंगे। सिर्फ नया कोई भी फेल नहीं होगा, नया अफाल अगले लेसन से इंशाल्लाह। ये बेसिक बात थी मजीद फी के बारे में, इसको याद रखिएगा, इंशाल्लाह आगे भी काम आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसिक बातें याद की। अब हमने हदा का टेबल ऑलरेडी पढ़ लिया है। हदा या हदी बाब ज़ारावा से हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। और जिस तरह की तब्दीलियाँ इस फेल में आ रही हैं इसको आपने याद करना है। हदा का टेबल आपने याद किया हुआ ऑलरेडी, इसको हम याद इसलिए कर रहे हैं कि जो तब्दीलियां हदा के टेबल में हमने पढ़ी थी, हदा चूंकि कमजोर फेल है सुलासी मुजर्रद का, सुलासी मुजर्रद यानी 3 हरफी अफाल में हमने कमजोर फेल में पढ़ा था QC2 में। तो जो तब्दीलियां वहां पर आई थी अदा में, इसी तरह की तब्दीलियां QC3 में पढ़े जाने वाले अफाल में भी आएंगी जो कि कमजोर होंगे। ये बात समझ आएगी सबको? हदा का टेबल यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो तब्दीलियां हदा के टेबल में QC2 में हमने पढ़ी थी, क्योंकि हदा कमजोर हरफ वाला फेल है, जो तब्दीलियां वहां आई थी ऐसे ही सलासी मजीद फी के अंदर जो अफाल कमजोर वाले हम पढ़ेंगे उनमें भी ऐसी ही तब्दीलियां आएंगी। तो माजी सीखते हैं हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना। माजी हमने सीख लिया था यहदी, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी। केवल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका सिर्फ याद हम कर रहे हैं। और इसमें जो जो पॉइंट की बात है वो भी इंशाल्लाह हमें अभी जिक्र करनी है, उसको आप लोगों ने बिल्कुल तवज्जो से इसको सुनना है। तो मुज़ारे कीजिए यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, हादिन, महदीयुन, हिदायतुन। हुदन भी मस्तर है और हिदायतुन भी मस्तर इसका इस्तेमाल। हदा का टेबल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका हमने याद कर लिया है। अब इसकी 6 तावीज़ भी देखते हैं। अब देखिए हदा, यहदी,
इहदी, हादिन, महदीजुन, हुदन, हिदायतुन। 6 जामे समझ आ गई हैं। अब हम हदा के बारे में ये बात हमने यहाँ तक पढ़ ली है, इसको गौर से देखें। हदा में नई नई बात यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जिसको हमने आगे आने वाले कमजोर टेबल के अंदर लेके चलना है, वो कौन सी बात है? जरा इसको गौर से देखें, पूरे जो टेबल नजर आ रहा है इसको गौर से देखें। इस टेबल में एक अहम बात यह है कि हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था, किसी कोर्स में 2 में शायद बात हुई थी या 3 में भी कहीं बात आई थी, जिसमें ये हमने बात की थी कि जब वाहिद अफ़ाल के अंदर जब हम बात करते हैं, जब वाहिद जो है उसमें आखिर में आ का साउंड आता है, अलिफ का साउंड आ रहा होता है, तो उसमें जमा जब बनता है वो जबर से बनता है। जमा किससे बनता है? जबर से बनता है। जैसा कि हमने पढ़ा है हदा से हदऊ बना है। हदा से क्या बना है? हदऊ, हदा, अलिफ का साउंड आ रहा है आखिर में, तो जमा बनते हुए हदऊ बना है। हदू नहीं हुआ, ये नहीं कि यहाँ पर पेश नहीं आया, दाल के ऊपर जबर आया। एक बात। दूसरी बात इसके ऑपोजिट हमने पढ़ी थी, जब अलिफ का साउंड आखिर में नहीं होता है तो जमा जबर से नहीं बनती है। जैसा कि यहदी, अब यहदी के अंदर अलिफ का साउंड यहाँ पर नहीं आ रहा आखिर में, हमने जमा जब बनाई है तो वो पेश से बनी है, जबर से नहीं बनी। यानी इसको हमने यहदौना नहीं पढ़ा, यहदूना पढ़ा। एक बात यह ज़हन में रखनी है आपने, जब वाहिद में आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा हो तो जमा जबर से बनाई जाती है, हाँ वो माजी में हो या मुजारे में हो। और जब वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड ना हो तो जमा जबर से नहीं बनती है बल्कि पेश से बनती है, खा वो माजी में वाहिद जमा की बात हो रही हो या मुजारे में जब वाहिद जमा की बात हो रही हो। ये बात होगी। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि इसमें जो फेल अमर है, इसमें जो फेल अमर हमें नजर आ रहा है, फेल अमर के आखिर में हमें ये बाज़े में नजर आई है हमें कि इहदी जो है ना, इहदी आखिर में जो या था, जो कमजोर हरफ होता है वो अमर में गिर जाएगा। कमजोर हरफ अमर में क्या होगा? गिर जाएगा। कमजोर हरफ अमर में गिर जाएगा। ये बात याद रखनी है। आगे आने वाले तो मजीद फी के कमजोर अफाल है उनमें भी यही तब्दीली होगी। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि इसका जो इस्म फाइल आया है हादिन के वजन पर आया, हादिन, ये वाला जो डबल जेड के साथ नजर आ रहा है हादिन, इसी साउंड पर उसके इस्म फाइल भी आएंगे। इसी साउंड पर उनमें से बहुत सारे के इस्म फाइल इसी साउंड पर आएंगे। ठीक है, ये हदा का टेबल हमने याद कर लिया और इसमें 3 बातें अहम हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं और आगे और भी जो आएंगे इंशाल्लाह वो भी आप देख लेंगे। ये 6 चाबियां थी हदा की और ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। हदऊ, हदत हम बात पढ़ चुके हैं। इस तरह से एक और बात यहाँ पर, जैसे हदा हमने बात की थी, हदा ये माजी का पहला सीगा है और इसमें हमने एक और ज़हन बात रखने के हदा जो माजी का पहला सीगा है, इसके अंदर कौन कौन से हरूफ हैं? इसमें एक है हा, एक है दाल, एक है अलिफ। ये या नहीं है, यहाँ पर या लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आता। हम कमजोर अफाल के बारे में ये बात पढ़ चुके हैं कि कमजोर अफाल के अंदर जो कमजोर हरूफ होते हैं ये एक दूसरे से बदलते रहते हैं, एक दूसरे से बदलते रहते हैं, कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं और कभी फिर वापस आ जाते हैं और कभी एक दूसरे से बदले होते हैं, यानी वाव या से या वाव से या अलिफ से, इस तरह बदलते रहते हैं। माजी के अंदर जो हदा के अंदर हा दा या मादा है, वो मादे में जो या है वो या माजी में अलिफ से बदला हुआ है, अलिफ की शक्ल में आ रहा है। जब हम इसको मुजारे करते हैं तो या हदी में वो या वापस आ जाता है जो अलिफ से बदला था माजी में। ऐसे ही आगे आने वाले जो कमजोर अफआल हम पढ़ेंगे मजीद फी के, उसमें भी यही बातें हमें नजर आएगी। ठीक है जी, 4 बातें हो गई हैं। 5वीं एक बात ये भी है कि हमने एक रूल पहले पढ़ा था कि जब हम इससे बनाते हैं मुजक्कर से, जब हम मोनस बनाते हैं, हिया का सिगा बनाते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा था काला, उस पर बना था कालत, सिर्फ हमने वहां पर लगा दिया था ता साकिन को। नासारा, नासारत, दौराबा, दौराबत, सिर्फ ता साकिन हम लगा लेते थे, जैसे यहाँ पर ता साकिन लगा। लेकिन ये जो कमजोर अफाल हैं इसमें एक चेंजिंग ये आएगी इस स्टेट पर आकर, जब हम मुजक्कर से मोनस बनाएंगे उस वक्त हम आखिर से कमजोर हरफ को गिरा देंगे। हदा में ये है हदा, हदा,
الف جو تھا نا الف، یہ الف کمزور ہوتا نا ماضی میں، تو یہ یہاں پر یہ گر جائے گا، تو مونس کیسے بنے گا؟ حدت. کیا بنے گا مونس؟ حدت. ٹھیک ہے جی، ادا سے حدت بنے گا، تو یہاں پہ جو کمزور حرف تھا نا آخر میں وہ گر جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہم مزید فقہ ان افعال کو سیکھیں گے جن میں کمزور حرف ہو، حمزہ ہو یا دو یکساں حروف آ رہے ہوں. یاد رکھیے اس طرح کے مزید فقہ قرآن پاک میں 4500 مرتبہ آتے ہیں، یعنی اوسطاً 2 لائن میں ایک بار، اس لیے ہمیں اس کو شوق سے سیکھیں گے. اس کو اگلے 11 اسباق میں، اگلے 11 اسباق میں آ گیا آپ سب کو کہ 8 لیسن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 8 میں ہم نے 8 نئے افعال سیکھے ہیں، نئے پیٹرن ہم نے سیکھے، جو مزید فقہ 8 نئے تھے وہ سیکھ لیے. 9واں لیسن ابھی ہم نے پڑھا جس میں صرف ہدا کو ڈسکس کیا ہے اور نیا کوئی ٹیبل نہیں سیکھا. 9ویں کے بعد پھر 11 اور رہ جاتے ہیں جو کہ آگے ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں ہم نئے افعال سیکھیں گے جو کہ ثلاثی مزید فی سے ہوں گے، اور مزید فی کی جو دوسری کیٹیگری ہے کمزور افعال کی، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ اے. سورۃ البقرہ میں آج آیت نمبر ہم پڑھیں گے 60. آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید. سورۃ البقرہ میں ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تھا مصحف سے تو پہلے 5 صفحات QC2 میں ہم نے پڑھے، اور صفحہ نمبر 6 سے ہم نے شروع کیا تھا QC3. اس میں ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جس میں ان کو ہدایت دی گئی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تھی. تو صفحہ نمبر 6 اور 7 ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اشارات کو ہم بائیں ہاتھ کی فنگرز پر سیکھتے ہیں کہ چھوٹی انگلی صفحہ نمبر 6 ہے اور آخری جو صفحہ نمبر 10 ہے یہ انگوٹھا ہے. ہر صفحے پر 4 اشارات ہیں، تو 5 صفحات جب ہوں گے اور 4 اشارات ہر صفحے پر ہوں گے تو ٹوٹل 20 صفحات 20 اشارات بن جائیں گے اور 20 اسباق ہوں گے انشاءاللہ. آئیے ان کے اشارات کو سیکھتے ہیں. آج کا صفحہ نمبر 8. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. بستی، پانی، کھانا، سزا. بستی، پانی، کھانا، سزا. تو مختصر الفاظ میں ہم نے ان کو یاد کیا. ان اشارات کو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے آیت کو تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آیت کے کس حصے سے یہ اشارہ اخذ کیا گیا ہے. آئیے اس کا تعارف لیتے ہیں. دوسرا اشارہ ہے اس صفحے کا پانی کی دعا. تو ان آیات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما رہے ہیں، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کا جو رد عمل ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا ان نعمتوں کے بعد. آئیے اسباق دیکھتے ہیں. آج کی جو ایک آیت ہم پڑھیں گے اس میں اسباق بہت اہم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت کی کس قدر فکر تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنی امت کے لیے پانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرما دیا. اس کا ہم تذکرہ انشاءاللہ دیکھیں گے. ایک اہم سبق یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، یہ بڑے اہم اسباق ہیں. اور قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ ہر لائن میں اوسطاً 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں. انشاءاللہ ان الفاظ کو ہم سیکھیں گے نئے آنے والے فریزز کے ذریعے سے، اور TPI جو گرامر ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ ان کو ہم سیکھیں گے، اور اپنے وکیبلری میں انشاءاللہ ہم اضافہ کریں گے اس سے. آئیے لفظی اور فکری جو ترجمہ ہے اس اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی جو آیت ہے اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، واو کا معنی ہے اور، از جبکہ استسقا جب پانی مانگا، استسقا یہ فعل ہے ماضی کے اندر واحد کا صیغہ ہے، اور ہم نے اس طرح کا ایک ٹیبل آگے پڑھنا ہے آگے جا کر ہم نے، لیکن باب اس کا ہے حمزہ سین تا سے میں پتہ چلتا ہے بات استغفرا کی طرح ہے، لیکن یہ کمزور فعل ہے، مزید فی میں انشاءاللہ ہم آگے اس کو پڑھ لیں گے۔ استسقا اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، لام کے لیے قوم، یہ تین ٹکڑے ہیں، لام لی قومی اور ہی، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا یہ دو ٹکڑے ہوئے، تو قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اضرب ملانے کے لیے آیا ہے، فقل نضرب آیا ہے، لیکن اصل میں لفظ ہے اضرب، قلنا الگ فعل ہے اور اضرب الگ فعل ہے، اضرب مارو، ایسے تو اضرب کا معنی تو مار، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تو ہم تعظیماً یہ کہا جا رہا ہے اضرب مارو، بی عصا کا اپنے عصا سے، بی عصا کا یہ تین ٹکڑے ہیں، بی عصا کا اپنے عصا کے ساتھ، الحجرہ پتھر پر، الحجرہ پتھر پر مارو، فن فجرت تو اصل لفظ کیا، فا ان فجرت، ان فجرہ ینفجرو، ہم پھر پڑھ چکے ہیں اس طرح کا، فا جیم اور را اس کا مادہ آتا ہے، ان فجرہ ینفجرو، ان قلبہ یعنی قلبو کی طرح، تو ان فجرہ اس میں آتا ہے ماضی کے اندر مذکر کا صیغہ آتا ہے، اسی سے ان فجرات آتا ہے مونس کا صیغہ، ان فجرات تو پھوٹ پڑے، منہو اس سے، اسنتا عشرتا، اسنتا عشرہ معنی اسنتا کہتے ہیں دو کو، اور عشرہ 10 کو، 2 اور 10 بنتے ہیں 12، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 عینن چشمے، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد تحقیق علیمہ جان لیا، علیمہ یعلمو سمع یسمع سے ہے، پہچان لیا، کل اناسن ہر قوم نے، اناسن معنی قوم گروہ، ہر قوم نے، ہر گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، اپنے پینے کی جگہ، ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو، ہم اپنے، آیت کا پہلا حصہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیکھیں نرم مزاجی کا کیا حال ہے کہ ان کی جو قوم بنی اسرائیل تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی پھر نافرمانی پہ نافرمانی کی جا رہی ہے، اور ان نعمتوں کی ناشکری کیے جا رہے ہیں، اور ہدایت جو ان کو ملتی ہے اس ہدایت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دریا کو پار کرنے کے بعد ان کے پاس پانی نہیں تھا اور مشکلات کا شکار تھے وہ پینے کے پانی کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ سے نے دعا فرمائی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ان کی جو ضرورت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا فرمائی، پانی کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ جو لوگ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جن کے اختیارات ہوتے ہیں جن کے بعد، ان کو بھی اپنی جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کو جانچنا چاہیے، ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ موسیٰ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، یہ ایک معجزہ ہے موسیٰ السلام کا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے پتھر پر اپنے عصا کو مارا، یہاں پر پانی کا دور دور تک کوئی نشان نام نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو پتھر ہے اس پر پتھر پر آپ اپنا عصا ماریں، اس سے کیا ہوگا، پانی کے لیے چشمے پھوٹ پڑے، اس چشمے پھوٹ پڑے، چونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے پھوٹے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انصاف فرمایا کہ یہاں کسی کی لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھی بات یہ کہ اگر ایک ہی چشمہ ہوتا اور سب کو اس میں سے پانی پینا پڑتا، باریوں کا انتظار کرنا پڑتا یا لڑائی جھگڑے ہوتے، تو اللہ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے 12 چشمے عطا فرمائے تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے ہی پانی پی۔ قد علم کل اناس مشربہم، جب ہر گروہ کے لیے خاص حصہ ہو اور اسے جانتا بھی ہو، تو اختلاف اور جھگڑے کا امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں،
صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں۔ علم بھی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پہ ان کا علم تھا اور درست انتظام اللہ نے فرما دیا تو جو کام بڑے اچھے طریقے سے انجام پائے۔ آئیے ہم سب اس نیت سے بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے اختلافات اور تنازعات کو کم کیا جا سکے۔ ہم نے اپنے اس قرآن کے علم کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، ہم معاشرے کے اندر کس طرح سے ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ چینج لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے قصے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ آج کا اگلا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ کلو واشربوا، کلو تم کھاؤ، کل فعل امر اور کلو سے جمع آتا ہے تم سب کھاؤ، وا اور اشربو تم سب پیو، تم سب پیو۔ اشربو لفظ ہے، اشربو شریبا یشربو اشربو، اشربو اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعصوا اور تم نہ پھرو فی الارض زمین میں، ولا تعصوا اور تم نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ مفسدین جمع کا صیغہ ہے یانم سے جمع ہے۔ کلو واشربو، اسلام یہاں پر زندگی سے لطف اندوز ہونے سے ہرگز نے روکتا نہیں ہے، کھاؤ پیو جس طرح مرضی کھاؤ پیو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ آج ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، جو ہمارے اندر مسائل ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ کھانے پینے کے اندر ہم احتیاط بھی نہیں کرتے اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ یہ کھانے پینے کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ہر معاملے کے اندر جب ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو حد سے تجاوز کرنا یہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندہ سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اگر تم ناشکری کرو گے پھر ہمارا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے کہ ہمیں کھانے کے حوالے سے بھی اور جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کے حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ زمزم کا چشمہ بھی ایک خشک بنجر زمین سے پھوٹ پڑا جب جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پر۔ یہ معجزہ آج بھی باقی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا کہ اللہ کے حکم سے پتھر پر عصا مارا اور اس سے چشمے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کے رزق عطا فرمایا، اسی لیے اس نے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا۔ تو سب سے اہم جو نعمت ہے معجزات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ الحمدللہ آج ہم نے مکمل کی، اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے پانی مانگا، انہوں نے اس لیے مانگا تھا، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اور ان کی فکر کرتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو پانی عطا فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کھاؤ پیو لیکن یہ کہ اس میں تجاوز نہ کرو، حد سے نہ پڑھو۔ دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تیرے نشانیوں اور معجزہ پر ہم پر غور کرے، ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر اضافہ فرما۔ آئندہ زندگی کا ہمیں پلان کیا کرنا ہے، انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا۔
جو بھی میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو میں ذرا بروئے کر لاؤں گا ان وسائل کو، اور میں اپنے ماتحت لوگوں کا جو بھی میرے سایہ ہیں ان کے لیے میں خدمت کروں گا، اور عام جو عوام ناس ان کی خدمت کرنے کے بعد یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس اسماء اور افعال میں دیکھتے ہیں، اسماء میں عین، عین کہتے ہیں چشمے کو، عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، لیکن جب عین کی جمع آنکھ ہوگا تو اس کی جمع آئے گی آیون، اس کی جمع کیا آئے گی؟ آیون، آیون۔ عین کی جمع عیون ہو تو جس کا معنی ہے چشمہ، اور عین کی جمع آیون ہو تو اس کا معنی ہے آنکھ۔ پھر مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ کو، مشرب کی جمع مشارب، مشرب پینے کی جگہ اور مشارب پینے کی جگہیں۔ یہ ایک کنسپٹ ہے، ہم پڑھ لیں گے اس کو نیکسٹ کورس میں۔ یہ اس کا وزن کس طرح آتا ہے۔ آئیے افعال دیکھتے ہیں، افعال میں ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ضرب یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، یہ ثلاثی مجرد میں صحت مند افعال کا آ جاتے ہیں۔ پھر عالم یعلم سمع سے آتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا، اور شرب یشرب سمع یسمع سے آتا ہے، اشرب اشربو جمع کا صیغہ آتا ہے اس سے، اشرب اشربو سمع سے جمع کا صیغہ ہے۔ پھر رازق یرزقو نصرہ سے آ جاتا ہے، ثلاثی مجرد کا فعل ہے صحت مند والا، رزق رازق مرزوق اور رزق۔ پھر ثلاثی مجرد یعنی تین حرفی افعال میں سے جو کمزور ہیں وہ آ جاتے ہیں کلو، اکل یاکلو ہم نے پڑھ لیا تھا، اکل یاکلو کل، آکل معقول اور اکل، کل سے جمع آتا ہے کلو تم سب کھاؤ۔ عصیہ یا عصا، راضیہ ہم نے پھر پڑھ لیا تھا Q2 میں، راضیہ یرضا، خشیہ یخشا، نسیہ ینسا، لقیہ یلقا، یہ ہم نے اس ساؤنڈ پر یہ چار افعال ہم نے Q2 میں پڑھ لیے تھے۔ سامعہ سے پھر آتے ہیں راضیات، اس کا کوڈ ہے لیکن باپ اس کا ہے سامعہ، راضیہ یرضا سامعہ یسمع، یسمع۔ اسے عصیہ یا عصا اسی ساؤنڈ پر آتا ہے، عین سا اور واو آتا ہے، اس کا یہ کمزور فعل ہے، عصیہ یا عصا، ایسا آسن عصیان، اور اسی یہ اس کا معنی ہوتا ہے فساد مچانے کے معنی میں آتا ہے۔ پھر کمزور افعال میں کالا یقول ہم پڑھ چکے ہیں، بہت سے افعال آتے ہیں۔ پھر مزید فی کے افعال میں، یہ تو کمزور افعال ہم نے پڑھ لیے تھے جو کہ ثلاثی مجرد سے آتے ہیں۔ کمزور افعال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مزید فی کے افعال کون سے ہیں۔ مفسدین، افسد یفسد، اسلم یسلم کی طرح آتا ہے، اسلم جو ہے باب ہے افعال، باب افعال ہے، اسلم یسلم اسلام کی طرح، ٹھیک ہے، اور اسلم اس کا کوڈ کہلاتا ہے۔ افسد یفسد، افسد، مفسد، مفسد، افساد۔ مفسد ہم نے پہلے کئی آیات اندر آیا ہے، Q2 میں بھی کئی آیات اس طرح آئی تھی، تو ہم نے اس میں وہاں بات کی، مفسدین آیا تھا، لا تفسدوا فی الارض آیا تھا، تم زمین میں فسادا، تو افسد یفسد تفسد، وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ یفسد جو ہے نا یہ پیش والا مضارع ہے، تو ہم اس کو کسی 3 میں پڑھ لیں گے، تو ابھی ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے اسلمہ کے پیٹرن میں، اسلم یسلم افسد یفسد کی طرح، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پیش والے مضارع میں افسد یفسد پڑھ لیا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض وہ بھی یہی پیٹرن ہے اسلم والا۔ تو مزید فی کا افعال میں ہم نے یہ فعل سیکھا ہے افسد یفسد، یہ مفسدین، اس سے مفسدون واحد کا صیغہ، اسی سے مفسدون بھی آتا ہے اور مفسدین بھی آتا ہے، یاروں سے جمع بنا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو قرآن کا حصہ ہے یہ لیسن ہمارا مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ بی، 8ویں صفحے کا دوسرا اشارہ ہے، اس میں گرامر میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، واللہ، واللہ ٹیبل Q3 میں جو پڑھے جانے والے افعال ہیں مزید فی کے، اس میں جو دوسری کیٹیگری ہے کمزور افعال کی، اس میں سے ہم پہلا فعل سیکھ رہے ہیں واللہ، اور واللہ یہ قرآن پاک میں مختلف شیپس میں ماضی مضارع وغیرہ مختلف جو شیپس اس کی ہوتی ہیں، اس میں یہ 31 ٹائم تقریباً یہ استعمال ہوا ہے واللہ۔ واللہ یہ مزید فی کا فعل ہے، اور مزید فی کی جو دوسری کیٹیگری ہے کمزور افعال کی، اس میں سے آتا ہے واللہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واللہ کس طرح سے یہ مزید فی کے کس پیٹرن پر آتا ہے۔ تو یہ جو افعال ہمیں ثلاثی 3 حرفی والے میں نظر آئے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ، یہ ہم نے پڑھ لیے تھے
QC2 में ये 4 पैटर्न पढ़े थे, सेहतमंद वाले थे। इसी से कमज़ोर में हमने जब पढ़ ली थे वहाबा, काला, दआ, ज़ल्ला, ज़न्ना वगैरह, ये सारे ये भी सलासी मुजरद हैं, लेकिन ये के कमज़ोर आ जाते हैं इसके अंदर। इसी तरह से जब सलासी मज़ीद फ़ी की बात शुरू हुई QC3 में, तो सलासी मज़ीद फ़ी के अंदर भी अबवाब हमने पढ़े, अल्लमा, हासबा, अस्लमा, यानी कि बाब तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़ाल वगैरह हमने आज पढ़ लिए थे। ये आगे थे जो सेहतमंद वाले आगे थे, अल्लमा, हासबा, अस्लमा के पैटर्न पर आगे थे। और इसी मज़ीद फ़ी से जो कमज़ोर वाले हैं, कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल, ये वल्ला, नादा, अदल्ला वगैरह इंशाल्लाह आएंगे ये सलासी मज़ीद फ़ी में से। तो ये हमें कंपेयर करके बता दिया गया है कि सलासी 3 हरफ़ी में भी जैसे सेहतमंद और कमज़ोर होते हैं, ऐसे मज़ीद फ़ी में भी सेहतमंद और कमज़ोर होते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इस बात को कि हर 2 लाइन में एक बार तकरीबन ये फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं। जैसे सलासी में आए हैं तो ये भी आए हैं, मज़ीद फ़ी में से भी कमज़ोर इस्तेमाल। मज़ीद फ़ी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि आलिमा से अल्लमा बना, सालिमा से अस्लमा बना, यानी कि मादा के हरफ में से ही किसी हरफ को बाज़ दफ़ा ज़ायद किया जाता है। जैसे कि आलिमा से अल्लमा बन गया, एक लाम को ज़्यादा किया गया, उसकी अलामत हमें नजर आई थी शद की शक्ल में। जब शद जिस हरफ पर होता है तो वो असल में 2 हरफ होते हैं, तो इसमें 2 लाम हैं, तो ऐन लाम मीम मादा इसका, तो मादा के हरफ में से किसी को ज़ायद कर दिया जाता है, तो ये भी मज़ीद फ़ी है। और बाज़ मादा के हरफ के अलावा किसी को ज़ायद किया जाता है तो ये भी मज़ीद फ़ी कहलाता है, जैसे सालिमा से अस्लमा बना। फिर हमने 5 इसके जो पैटर्न हैं, 5 अबाब हमने शुरू में पढ़ लिए थे। इसमें इफ़ाल, सबसे पहला था तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़ाल और इफ्तियाल और इस्तिफ़ाल, ये 5 हमने पढ़ लिए थे पहले। उसके बाद फिर 3 और पढ़े, ये अल्लमा, हासबा, अस्लमा पहले 3 हैं, और इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा 2 और है, 5 बन गए। इसमें हमने एक जुमला याद किया था, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ़ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। तो ये पहले 5 हो गए। इसके बाद अगले 3 हमने पढ़े थे, अब कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए, तदब्बरा, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो, इनकलाब, इनकलाबा, ये 8 पैटर्न हमने सीख लिए थे। इसी को हमने ये याद किया था कि ये जो स्लाइड है इसको हमने हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर ये जो तफ़ईल, मुफ़ाला, ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है ब्लैक कलर में, ये अबवाब हैं, ये पैटर्न है, तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़ाल, इफ्ताल, इस्तिफ़ाल। इससे हमने पहला मस्तर जो सीखा है तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ और इस्तिग़फ़ार है। लेकिन मशहूर के तौर पर हम इसका फ़िल माज़ी का पहला सीगा ले लेते हैं कि हम कहते हैं अल्लामा की तरह है ये बाब, हासबा की तरह है, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तग़फ़र की तरह है। तो जब हम इसको अल्लामा की तरह कहेंगे तो मतलब ये होगा कि जैसे अल्लामा का बाब तफ़ईल है, तो अभी जो हम जिस फ़िल की बात कर रहे हैं उसका बाब भी तफ़ईल ही है। इस तरह से अगले जो 3 हमने पढ़े थे, तदब्बरा, तदारसा और इनकलाबा, इसमें भी तदब्बुर, तदारुस, इनकलाब हमने पहला मस्तर पढ़ा था, और बाब पढ़े थे तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल। ठीक है जी। सलासी मुजर्रद इन 3 हरफ़ी अफ़आल में कमज़ोर हमने सीखे थे, फ़तह, नसरा, ज़रबा, समय से वहाबा, वादा, क़ाला, ज़ादा, दा, हदा, ज़न्ना, ज़ल्ला। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि कमज़ोर हुरूफ जो हैं, इनमें से कोई ना कोई कमज़ोर हरफ पाया जा रहा है। इन्हें हर एक के अंदर कोई ना कोई हरफ कमज़ोर है। इस कमज़ोर हरफ की वजह से पूरे फ़ेल को हम कहते हैं ये कमज़ोर फ़ेल है। इन अफ़आल में कोई ना कोई कमज़ोर हरफ आता है। कमज़ोर हरफ वही होते हैं जो वाव है या है या अलिफ है। ये कमज़ोर हुरूफ हैं। ये किसी भी फ़ेल में आता है तो उसको हम कहते हैं कमज़ोर फ़ेल। ठीक है, तो जैसे सलासी मुजर्रद में आया, ऐसे हम मज़ीद फ़ी के अंदर भी पढ़ लेंगे। मज़ीद फ़ी के अंदर भी जो पैटर्न वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्लमा हमने पढ़ लिया था, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तग़फ़रा। तो आज हम जो कमज़ोर फ़ेल पढ़ेंगे, आज पहला कमज़ोर फ़ेल पढ़ रहे हैं मज़ीद फ़ी में से, इसका पैटर्न है अल्लमा। ये अल्लमा की तरह है। तो अल्लमा की तरह है तो बाब इसका कौन-सा होगा फिर? जब हमने कहा कि ये कमज़ोर फ़ेल जो है अल्लामा की तरह है, तो बाब कौन-सा है? जब अल्लामा का बाब तफ़ईल है तो इसका बाब भी तफ़ईल होगा। अल्लामा का बाब जैसे तफ़ईल है तो वल्ला का बाब भी तफ़ईल होगा। अब कैसे होगा? आगे इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है जी।
تو آئیے دیکھتے ہیں اب واللہ آج کا جو سبق ہے ہمارا آج کا، پھر ہم پڑھیں گے واللہ، اس کے اندر کمزور حرف کون سے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، پھر زائد بھی ہم نے دیکھنا ہے کون سے۔ تو کمزور حروف میں کون سا آتا ہے؟ واو شروع میں ہمیں کمزور نظر آ رہا ہے، واو شروع میں کمزور نظر آ رہا ہے ہمیں، اور بھی کوئی کمزور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس میں مزید بھی کیا ہے، تشدید اس میں زیادہ، جیسے علامہ میں شد زیادہ تھی نا، علامہ کے اندر، اس طرح اس میں بھی شد زیادہ ہے، تو اس لیے یہ مزید فی کا فعل ہے۔ اور کمزور حروف کیا ہے، اس کا مادہ جب ہم دیکھیں گے تو اس وقت ہمیں کمزور واضح نظر آ جائیں گے کہ اس میں کمزور حرف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ان افعال میں دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مزید فی افعال ہیں، اس میں زائد کیا ہے، کون سا حرف اس میں زائد ہے، ایک بات یہ یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ان افعال میں کمزور حرف کون سا ہے، ان افعال میں کمزور حرف کون سا ہے جس کی وجہ سے اس کو کمزور فعل کہا جا رہا ہے۔ کمزور حرف میں واو تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے، آگے اور بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے جب اس کا مادہ ہمیں یاد ہوگا۔ مادہ کیا ہے آگے دیکھیں۔ واللہ کا معنی ہے اس نے پھیرا، واللہ کا معنی کیا ہے، اس نے پھیرا۔ آئیے اس کا ماضی دیکھتے ہیں۔ ماضی پر آپ نے غور کرنا ہے، ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بلر کر کے نا ہدا کا ماضی دیا گیا ہے۔ ہدا کا ماضی بلر کر کے کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو پچھلے لیسن میں ہدا کے ٹیبل کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، جو تبدیلیاں ہدا میں آئی ہیں کمزور فعل ہونے کی وجہ سے، ایسی تبدیلیاں یہاں پر بھی کمزور افعال میں آئیں گی۔ ہدا کا ٹیبل بلر کر کے دیا گیا ہے، جیسے آپ دیکھیں غور کریں، اس کا ساؤنڈ میچ کریں، واللہ ہدا، واللو ہدو، واللیتا ہدیتا، واللیتو ہدیتو، واللیتم ہدیتم، واللینا ہدینا۔ تو کیا آپ کو سمجھ آئی بات کہ یہ ماضی کا ساؤنڈ سیم ہے اس کی طرح یا نہیں ہے؟ جو ماضی کے ساؤنڈ ہیں کیا اس سے میچ کر رہے ہیں؟ ہدا سے میچ کر رہے ہیں ماضی کے ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے ماضی سیکھا نہیں ہے، ابھی صرف آپ کو یہ اس سلائڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جیسے ہدا کی ہم نے بات کی تھی، ایسے واللہ بھی اسی کی طرح ہی، اس کے ساؤنڈ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں۔ پہلی بات یہ والی نظر آئی آپ کو، پہلی بات کون سی نظر آئی ہے؟ یہ نظر آئی ہے۔ دوسری بات نظر آئی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، باقی اور بھی نظر آ جائیں گے۔ یہاں پر ہم اب جیسے ہم نے سیکھا تھا ہدا سے ہدو بنا تھا، جزا سے جزو بنا تھا، تو اسی طرح واللہ سے واللو بنے گا۔ تو یہاں ان کمزور افعال میں ہر سٹیج پر ہم پچھلے افعال کمزور کا ریفرنس دیں گے تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی رہے، ہمیں کوئی یہ نہ لگے کہ ہمارے لیے کوئی نئی بات آ گئی ہے۔ جیسے ہم کمزور افعال پہلے پڑھ چکے ہیں ایسے یہاں پر بھی ہیں، صرف پیٹرن کا فرق ہوگا، باقی کمزور افعال یہاں بھی ہے ادھر بھی۔ تو جیسے ہم نے ہدا سے ہدو پڑھا تھا، جزا سے جزو پڑھا تھا، جرا سے جرو پڑھا تھا، اس طرح سے واللہ سے واللو ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آئیے ماضی دیکھتے ہیں۔ واللہ اس نے پھیرا، واللو ان سب نے پھیرا، واللیتا آپ نے پھیرا، واللیتو میں نے پھیرا، واللیتم آپ سب نے پھیرا، واللینا ہم سب نے پھیرا۔ تو واللہ جو ہے یہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے واللہ، آپ بتا سکتا ہے کوئی کہ واللہ کے اندر کون کون سے کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سسٹر ارم شمیم آپ بتائیے گا کہ واللہ کے اندر کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سسٹر ارم، واللہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں واللہ میں؟ اچھا سسٹر مہاجبین آپ نے ہینڈل کیا، آپ بتا دیں واللہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سر 3 ہے، واو لام یا۔ واو لام یا، اچھا
تو ایک اور سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے, آپ یہ بتا دیں کہ اس میں, بلکہ ایسا بتائیں سسٹر زہرا آصف, آپ بتائیں کہ واللہ میں کتنے حروف ہیں, کون کون سے ہیں؟ واو لام لام یا. 4 ہیں. واو لام لام یا 4 ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی بتایا جائے کہ یہ برادر عظمت اللہ صاحب, آپ بتائیں کہ واللہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سر واو اور لام 2 دفعہ سر آیا ہوا یہ 4 ہیں. جی 4. برادر اطہر, آپ بتائیں جی کون کون سے حروف ہیں, کتنے ہیں؟ واو لام یہ, اور اس میں تشدید ہے یعنی لام 2 دفعہ ہے. واو لام لام اور یہ سر الف بھی ہے, واللہ کوئی کھڑی وہ آئی ہے تشدید کے اوپر. الف بی نہیں ہے نا. سسٹر نسرین اختر, آپ بتائیے گا پلیز. جی واو لام لام آتے ہیں, 3 حروف ہیں, واو لام لام. واو لام لام, چلیں جی. اچھا میں آپ اس کو آپ کے لیے کلیئر کرتا ہوں 1 منٹ کہ یہاں پر کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں, کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں. ہم نے ہدا کے بارے میں بھی بات کی تھی پچھلے, اور کئی افعال ہم نے کسی ٹور میں بھی پڑھے تھے اس طرح کے, تو میں نے وہاں پہ بڑی تفصیل سے بات بتائی تھی کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے جس میں آ کا ساؤنڈ آتا ہے, اس میں کمزور فعل حرف جو آپس میں تبدیل ہوئے ہوتے ہیں. تو واللہ میں واو ہے, واللہ میں کیا ہے, واو لام لام اور الف ہے, یا نہیں ہے. یہ بات پہلے پڑھی ہے نا. ہدا میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے. ہدا کے اندر میں نے کہا تھا ہا دال اور الف ہے, یہ یا رائٹنگ سٹائل کے لیے آیا ہوا ہے, یہاں الف یا ہے نہیں ہے. اب بات سمجھ آئی نا سب کو. تو آپ نے یہ مسٹیک دوبارہ نہیں کرنی ہے. دوبارہ اگر کسی بھی فعل میں آگے بہت سارے افعال ایسے آئیں گے پوچھا جائے تو آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی ہے وہاں پہ کہ واللہ کے اندر جو الف کا ساؤنڈ جہاں پر آ رہا ہے آخر میں, تو وہاں الف ہی ہے, یا نہیں ہے. یا لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو واللہ میں واو لام لام اور الف ہے. یہ لام لام ہونے کی وجہ سے, یہ اس میں شاد آنے کی وجہ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 2 لام ہے, یہ ایک لام مزید فی ہے والا ہے. تو مادہ کیا ہوگا, واو لام اور یا ہی ہے, لیکن ماضی کے اندر وہ جو یا تھا نا وہ ماضی میں الف سے بدلا ہوا ہے. اور ہم کمزور افعال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کمزور افعال کے اندر جو کمزور حروف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں, یہ بار بار ہم رپیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. تو یہ بات ہو گئی ہے. واللہ کے اندر واو لام لام اور یا الف ہے, ٹھیک ہے. یا جس لکھنے میں ہے. واللہ سے ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا, اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ واللہ کے اندر جو واو اور لام شد والا ہے یہ تمام صیغوں میں آیا ہوا ہے. واللہ ولو شروع میں, آخر میں تا تو تم نا جو ہے اضافہ ہوا ہے, جیسے کہ ماضی کے تمام صیغوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو اضافے نظر آ رہے ہیں تا تو تم نا, یہ اضافے ماضی کے تمام صیغوں میں ہوتے ہیں. اور واللہ جو شروع کی تبدیلی تھی وہ تمام صیغوں میں اسی طرح سے آ رہی ہے, واو اور لام شد. ٹھیک ہے جی. عربی بول چال میں ہم اس کو سیکھتے ہیں, اور عربی بول چال میں ہمارا فوکس کیا ہے, ہم سب نے قبلہ کی طرف منہ پھیرا ہے, قبلہ کی طرف منہ پھیرا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشچن کرنے ہیں, حل واللہ کیا اس نے پھیرا, یعنی کیا اس نے قبلہ کی طرف منہ پھیرا, یہ ذہن میں بات, یہ پھیرا منہ پھیرا. نام واللہ, جی ہاں اس نے منہ پھیرا. حل واللو, کیا ان سب نے منہ پھیرا, تو جمع اس کا جواب کیا آئے گا, نام واللو, جی ہاں ان سب نے منہ پھیرا. یہ جو لائن ہے اس سے اوپر جتنے بھی بات ہو رہی ہے غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور اس میں سیم ہی آنسر آتا ہے, یہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے غائب. ٹھیک ہے. اور لائن سے نیچے جو افعال آئیں گے, جو کوسچن آئیں گے, وہ مخاطب ایک آپ کی میری بات ہو رہی ہے وہاں پہ. حل ولیتا, کیا آپ نے منہ پھیرا, تو جواب میں تا کا جواب کس سے آتا ہے, تو سے آتا ہے. نام ولیتو, جی ہاں میں نے منہ پھیرا. حل ولیتم, کیا آپ سب نے منہ پھیرا, نام ولینا, جی ہاں ہم سب نے منہ پھیرا, یعنی تم کا جواب نا سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. کوسچن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے, نام ولیتو اگر ہم کہتے ہیں حل ولیتو تو اس کا جواب تا سے آ جائے گا.
नाम वल्लैता, ठीक है जी। ये माजी को हमने सीखा है अरबी बोलचाल में। अरबी बोलचाल में हम और कुछ अस्मा को साथ मिलाते हैं ताकि हमें ये माना समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए और हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाए माजी का माना। जैसे हल वल्ला वजहहू, इसका क्या तर्जुमा है? वल्ला क्या उसने फेरा, वजहहू अपना चेहरा। वजहुन कहते हैं चेहरे को, वजहुन कहते हैं चेहरा, फेस, और हु अपना। जब वल्ला सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो वजहहू उसके बाद क्या उसने फेरा उसके चेहरे को, उसके चेहरे को तो ये उर्दू में तर्जुमा गलत बन जाता है ना, उर्दू में मुहावरा तर्जुमा में इसको कहते हैं अपना चेहरा। उसका चेहरा यानी कि उसका अपना चेहरा, क्या उसने अपने चेहरे को फेरा? जवाब क्या होगा? नाम वल्ला वजहहू, जी हाँ उसने अपने चेहरे को फेरा। हल वल्लौ वजूहहुम, अब यहाँ पर वजूह जो है ना जमा आ गया है, वजहुन की जमा वजूहुन आ जाती है, उन चेहरे, और हम हु की जमा आ गई हम। हल वल्लौ वजूहहुम, क्या उन सब ने अपने चेहरे फेरे? तो जवाब क्या आएगा? नाम वल्लौ वजूहहुम, जी हाँ उन सब ने अपने चेहरे फेरे। ये तो किसी बारे में बात हो गई, अब मुखातब के बारे में बात होगी। हल वल्लैता वजहका, वजहा ये सिंगुलर है और का आपका, का की हम पढ़ चुके हैं, अंता की जगह है। क्या हल वल्लैता, क्या तूने फेरा वजहका अपना चेहरा? तो जवाब क्या आएगा? नाम वल्लैतु वजही, हम पढ़ देते ना आना के साथ ई ना, जो हमने ज़मार पढ़ी थी किसी वन में सीखी थी ना, तो उसमें सादा ई, ये जो छोटी या है ना ये ज़मीर है आना के वाले से, यानी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। नाम वल्लैतु वजही, जी हाँ मैंने फेरा अपना चेहरा, मैंने फेरा अपना चेहरा। यहाँ पर नाम वल्लैतु वजहका नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो वजही बनाना पड़ेगा। हल वल्लैतुम वजूहकुम, वहां पर वजूहहुम था क्योंकि वो गायब के बारे में बात हो रही थी, यहाँ वजूहकुम है, अंतुम वाला सीगा। हल वल्लैतुम वजूहकुम, क्या आप सब ने फेरा अपने चेहरों को? जवाब में क्या आएगा? कुम के जवाब में ना आना है, यहाँ पे आएगा नाम वल्लैना वजूहना, वजूहना, वजूह जमा ही आएगा क्योंकि जमा मुतकल्लिम के बारे में बात हो रही है, और कुम का जवाब ना से आता है, जैसे अंतुम का जवाब नानों से आता है, इसी तरह से है। नाम वल्लैना वजूहना, हम सब ने अपने चेहरे फेरे। अल्हम्दुलिल्लाह फेल माजी हमने वल्ला का सीख लिया है, और वल्ला हम ऐसा फेल सीख रहे हैं जो कि इस्लासी मजीद फी भी है और कमजोर भी है, इस्लासी मजीद फी भी है और कमजोर भी है। हमने इतना तो जान लिया माजी में यहाँ पर कि इसके अंदर मादा के हरूफ में से के एक हरफ को जायद किया गया है जो कि हमें नजर आ रहा है शद की शक्ल में, जैसे अल्लामा में था मादा के हरफ में से ही किसी को जायद किया गया था, ऐसे दो लाम थे, यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो ये अल्लामा की तरह है, तो इसका मतलब है कि ये बाब तफ़ईल से आता है। इसका बाब कौन सा है? बाब तफ़ईल है। अब इसका साउंड हमने मैच करना है माजी के बाद मुजारे सीखने के बाद, जब हम मुजारे भी सीख लेंगे फिर इसका साउंड हम मैच करके देखेंगे कि इसका साउंड अल्लामा के साथ मैच करता है या नहीं करता। आइए इसका मुजारे सीखते हैं। मुजारे को भी कंपेयर करें हदा के साथ, जैसे हदा का मुजारे था यहदी, यहदूना था, तो यहदी, यहदूना, यहदी, यहदूना, ये आ गया मुजारे के अंदर वाहिद आ गया, फिर जमा के अंदर ये बात आ गई, हमने पढ़ी थी, और बाकी भी इसके साउंड। तुवल्ली, इसमें था युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, तुवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली, ठीक है जी। तो मुजारे को हमने इस तरह से सीखा था और आगे इंशाल्लाह इसकी वजह से प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मुजारे में हमने हदा से यहदी, यहदूना पढ़ा था, यजजी, यजजूना था, यहाँ भी युवल्ली, युवल्लूना। यहाँ बेसिकली वही बात बताई जा रही जो हमने पहले की थी कि अगर वाहिद के अंदर साउंड आ जाएगा, अलिफ का आखिर में साउंड आएगा तो हम जमा जबर से बनाएंगे, जैसे हमने माजी में बना लिया, और अगर वाहिद में जबर का साउंड एंड पे ना हो तो फिर जमा जबर से नहीं बनेगी, जैसे युवल्ली में युवल्लूना बना है, युवल्लूना नहीं आया, जबर यहाँ पर नहीं आई, पेश ही आई है, यहाँ पर ये बेसिकली बताना मकसद है। आइए मुजारे सीखते हैं। युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली।
युवल्ली वो फेरता है, युवल्लूना वो सब फेरते हैं, तुवल्ली आप फेरते हैं, उवल्ली मैं फेरता हूँ, तुवल्लूना आप सब फेरते हैं, नुवल्ली हम सब फेरते हैं। साथ साथ आप लोग इशारे किया करें ताकि आप लोगों को टेबल अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसके साउंड भी समझ आ जाएंगे और टेबल याद भी इंशाल्लाह हो जाएगा जब आप साथ साथ इशारे करेंगे। दोबारा करते हैं मुजारे को, युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। आइए फिर मुजारे को हम सीखते हैं अरबी बोलचाल में। हल युवल्ली क्या वो फेरता है, यहाँ बात हो रही है किबला की तरफ मुंह फेरने की बात हो रही है। हल युवल्ली क्या वो फेरता है, नाम युवल्ली जी हाँ वो फेरता है। हल युवल्लूना क्या वो सब फेरते हैं, नाम युवल्लूना जी हाँ वो सब फेरते हैं। यहाँ तक तो बात थी गायब के बारे में, किसी के बारे में बात हो रही थी। और जब हम अपने बारे में बात करेंगे किसी से हम जब बात कर रहे होंगे, क्योंकि 3 अंदाज होते हैं बात करने के, किसी के बारे में बात करना, किसी से बात करना या अपने बारे में बात करना, ठीक है। तो किसी से हम बात कर रहे हैं, हल तुवल्ली क्या आप फेरते हो या फेरोगे, मुजारे में दोनों मीनिंग आते हैं और इसमें फ्यूचर का भी है और प्रेजेंट का। नाम उवल्ली जी हाँ मैं फेरता हूँ या फेरूंगा। हल तुवल्लूना क्या आप सब फेरते हो या फेरोगे, नाम नुवल्ली जी हाँ हम सब फेरते हैं या फेरेंगे। मुखातब में आप देख रहे हैं कि इसके आंसर किस तरह से आए हैं फेल मुजारे में। अरबी बोलचाल में कुछ और बातें सीखते हैं। हल युवल्ली वजहहू, वजहहू की के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन तर्जुमा यहाँ मुजारे वाला करेंगे, पहले माजी का किया था। हल युवल्ली वजहहू क्या तर्जुमा होगा, क्या वो अपना चेहरा फेरता है या फेरेगा, जवाब क्या होगा, नाम युवल्ली वजहहू जी हाँ वो अपना चेहरा फेरता है या फेरेगा। हल युवल्लूना वुजूहहुम क्या वो सब अपने चेहरे फेरते हैं, नाम युवल्लूना वुजूहहुम जी हाँ वो सब अपने चेहरे फेरते हैं। तो मुजारे में यहाँ पर बात हो रही थी गायब के बारे में, किसी के बारे में बात हो रही थी। अब हम बातों से बात करते हैं। हल तुवल्ली वजहका क्या आप अपना चेहरा फेरते हो या फेरोगे, नाम उवल्ली वजही जी हाँ मैं अपना चेहरा फेरता हूँ या फेरूंगा। हल तुवल्लूना वुजूहकुम क्या आप सब अपना चेहरा फेरते हैं, नाम नुवल्ली वुजूहना यहाँ पर वुजूहा हम था, चूंकि गायब के बारे में बात हो रही थी, गायब की ज़मारे हमने पढ़ी है हुआ हम, हम किस मुखातब से जब बात करते हैं तो उसमें हमने का और कुम पढ़ी थी। यहाँ पर सिंगुलर के लिए का आ गया था और प्लूरल के लिए यहाँ पर कुम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह माजी और मुजारे हमने सीख लिया वल्लाह के टेबल से। अब आइए सीखते हैं इसका फेल अमर कैसे बने। एक यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, यहाँ पे हमने देखना है वल्लाह उसके बारे में कैसे है, इंशाल्लाह इसको लेसन के एंड पे बात। वल्ला युवल्ली माजी क्या पढ़ा था, वल्ला युवल्ली, वल्ला युवल्ली माजी, इससे फिर अमर बनता है वल्ली। कैसे बनता है फिर अमर बनाने का तरीका क्या हमने पढ़ा कि उसी तरीके में हम इसको आमतौर पर माजी से बनाते हैं, वल्ला माजी से बनाते हैं। माजी से बनाने का तरीका क्या होता है कि आखिर को आमतौर पर साकिन करते हैं, आखिर को क्या करते हैं साकिन करते हैं, सही है। तो मुजारे से भी बन जाता है, जैसे वल्ला से वल्ली बना है। आखिर को जब हम साकिन करेंगे तो कैसे होगा, जैसे आखिर में ये सेकंड लास्ट पर जेर लगा दिया है और आखिर को साकिन किया। आखिर में ऑलरेडी पहले क्या था या था, जैसे मैं इसको अभी लिखता हूँ यहाँ पर वल्ला, ये माजी लिख रहा हूँ, ठीक है। वल्ला असल में क्या है वल्लाया, क्या है वल्ला असल में अल्लामा की तरह बनना है ना, अल्लाह वल्लाया अल्लामा, वल्ला असल में वल्लाया है अल्लामा की तरह।
تو اس سے پھر امر کیسے بن رہا ہے؟ امر میں کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کو زیر دینا ہے اور آخر کو ساکن کرنا ہے. 2 کام کرنے ہیں. ماضی میں 2 کام کرنے ہیں. یہاں پر سیکنڈ لاسٹ یہاں پر کون سا ہے؟ یہ جو لام تھا نا، اس میں ایک لام پہ جو زبر ہے اس کو زیر دینا ہے. لام پہ زبر کو زیر دینا ہے اور آخر کو ساکن. آخر جو یا تھا اس کو ساکن کیا تو کمزور حرف ہونے کی وجہ سے ساکن بھی تھا، کمزور بھی تھا، تو یہ گر گیا ہے. یہاں پر فعل امر رہ جاتا ہے ولی. کیا رہ گیا؟ فعل امر. شرط نہیں کرے گی، شرط تو رہے گی نا، چونکہ 2 لام ہے نا. تو یہ جو زبر تھی ماضی کے اندر یہ زیر سے بدل گئی ہے ولی. تو اب پتہ چلا فعل امر کیسے بنا ہے ولی. اسی طرح سے اگر ہم فعل مضارع سے بنائیں، جیسے کہ ہم نے QC2 میں بھی سیکھا، 1 میں بھی سیکھا، فعل مضارع سے بنتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں کرتے یہ ہے کہ سب سے پہلے مضارع کی علامت کو گراتے ہیں. مضارع کی علامت کو گرا دیا اور آخر کو ساکن کیا. تو یہاں آخر پہلے سے ہی ساکن ہے اور ساکن بھی ہے، کمزور حرف بھی ہے، تو یہ گر جائے گا. تو یہاں پھر امر کیا رہے گا باقی؟ ولی. تو دونوں طریقے ہمیں سمجھ آنے چاہیے. ماضی سے کیسے بناتے ہیں فعل امر مزید فی میں، اور مضارع سے کیسے بناتے ہیں فعل امر. دونوں طریقوں میں بہت آسان ہے. کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا کہ سیکنڈ لاسٹ یعنی کہ جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں وہ اس میں زیر دینا ہے ہم نے اور آخر کو ساکن کرنا ہے. جب آخر کو ساکن کریں گے تو یہاں پر یا ہے چونکہ اور کمزور حرف ہے تو وہ گر جائے گا. جیسے کہ اور بھی پہلے ہم نے کمزور افعال ہم نے پہلے پڑھے ہیں، وہ کیسے ہیں اس کو سیکھتے ہیں. جیسے ہم نے ہدا سے اہدی پڑھا تھا، یہ بھی ہم نے بات کی تھی نا، اہم باتیں جو آج ہم نے ہدا کے ٹیبل کے بارے میں کی تھی کہ آگے جو افعال پڑھیں گے اس میں فعل امر کے اندر کمزور حرف گر جائے گا آخر میں. اہدی، یہاں پر بھی اہدی تھا نا، تو آخر کو ساکن کیا تو یا کمزور حرف تھا تو وہ گر گیا، اہدی رہ گیا. اہدی، اہدو تھا، ادزی، ادزو تھا. یہاں بھی ولی، ولو ہوا. ولی اور ولو ہوا. یہ ہم نے کمپیئر کیا اس لیے کہ یہاں پہ ہمیں وہ بات سیکھی ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہوا ٹیبل تھا ہدا کا آلریڈی ہم جانتے تھے، جو کہ کمزور افعال میں ہے اور بے شک وہ ثلاث سے مجرد میں تھا لیکن کمزور تھا، اس میں جیسے تبدیلیاں آئی تھیں تو یہاں پر بھی اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. چونکہ یہاں بھی کمزور حروف ہیں، وہاں بھی کمزور حروف تھے. تو ولی فعل امر ہے اور ولو جماعت ہے اس کا. آئیے سیکھتے ہیں اس کو. ولی، ولو، لا تولی، لا تولو. ولی تو پھیر، ولو تم سب پھیرو، لا تولی مت پھیر، لا تولو تم سب مت پھیرو. عربی بول چال میں اس کو ہم سیکھتے ہیں. ولی تو پھیر، کیا مطلب؟ تو قبلہ کی طرف منہ پھیر. ولی تو پھیر. تو فعل امر جو ہے یا فعل نہیں ہے، اس کا آنسر ہمیشہ فعل مضارع سے آئے گا. یہ بات یاد رکھیں. فعل امر یا فعل نہیں سے اگر کوشچن ہو رہا تو آنسر کس سے آئے گا؟ آنسر فعل مضارع سے آئے گا. ولی فعل امر ہے، ولی تو ولی، ولی میں پھیروں گا یا پھیرتا ہوں. ولو تم سب پھیرو، ولو تم سب پھیرو. جمع اس کا جواب کیا آئے گا فعل مضارع میں جمع کے ساتھ؟ نولی، ہم سب پھیرتے ہیں یا پھیریں گے. عربی بول چال میں ہم اس کے نہیں سیکھتے ہیں. لا تولی تو مت پھیر. جو ہمیں کیا کہ لا اولی میں نہیں پھیروں گا. لا تولو تم سب مت پھیرو. تو مضارع میں جمع کے ساتھ اس کا آنسر آ جائے گا، جمع متکلم کے ساتھ. لا نولی ہم سب نہیں پھیریں گے. الحمدللہ فعل امر اور نہیں ہم نے سیکھ لی ہے. اب اس کا اسم فاعل سیکھتے ہیں. اسم فاعل اسم مفعول مزید فی کے اندر بہت ہی آسان ہے. اس میں شروع میں پیش والا مضارع ہم نے بنائے تھے. اس میں اندر شروع میں میم لگے گا پیش والا اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہو تو اسم فاعل ہے اور زبر ہو تو اسم مفعول. جیسے علامہ سے بنا تھا. علامہ سے کیا تبدیلی آنی ہے؟ علامہ کے اندر شروع میں پیش والا میم لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ علامہ تھا، علامہ. تو یہاں یہ سیکنڈ لاسٹ جو لام ہے، سیکنڈ لاسٹ اس میں زبر کے بجائے زیر لگا دینی یہاں پر اور آخر کو ساکن کرنا ہے. ساکن کر دیں یا اس میں تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. معلمون اسم فاعل بن جائے گا اور اسی میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہی رہنے دیں گے تو یہ معلمون بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ معلمون. شروع میں صرف میم پیش والے کا اضافہ ہوا ہے اسم مفعول کے پاس.
یہ علامہ سے معلم سکھانے والا، معلم جسے سکھایا جائے. جیسے تو اللہ میں بنا تھا تو اس طرح واللہ میں بھی ہے، واللہ اس نے پھیرا، تو مولن 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 مولن، ٹھیک ہے. مولن جیسے معلمون ہے، ایسے یہاں پر یہ کیسے بنے گا؟ مولیون، ٹھیک ہے، مولیون. اب اس کا آپ کو سمجھ آ گیا ساؤنڈ، مولیون یہ لام کے اوپر شادان ہے، یہاں پر نہیں. مولیون معلمن کی طرح. اس طرح سے مولیون اصل میں ایسے تھا، مولیون، ٹھیک ہے. تو مولن اور مولن آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے ایسا پڑھیں گے کہ چونکہ یہاں پہ کمزور حروف آ رہے ہیں تو کمزور حروف پر اس کو تبدیلیاں آتی ہیں، اس لیے ان کے ساؤنڈ ایسے ہی بنے گے، مولن. تو میں نے آپ کو اس کے اصل اس لیے بتایا تھا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ معلم کی طرح کیسے بنا ہے. علامہ سے باب تھا تعلیم، باب تفعیل کی طرح، تو واللہ سے ہے تولیہ. یہ مصدر کی جو ہے نا تھوڑی سی چینجنگ آتی رہتی ہیں، مصدر سیم نہیں ہوتے ہیں، مصدر کا ساؤنڈ بہت کم سیم ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ زائد حروف تو ہیں، جیسے تعلیم کے اندر تا شروع میں زائد ہے اور لام کے بعد یا زائد ہے. عین لام میم مادہ ہے، اس کا 2 حروف زائد آتے ہیں. یہاں پر بھی 2 حرف ہی زائد ہیں. یہاں پر شروع میں تا زائد ہے جیسے تعلیم میں، تو یہاں پر آخر میں بھی تا زائد ہے. اور اس کا مادہ کیا بنا؟ واو، مادہ ہے واو، لام اور یا. اب اس کا سمجھایا تولیہ مصدر جب ہم نے پڑھا تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا مادہ کیا. اور ویسے تو اس کے جب ہم نے مضارع پڑھا تھا وہاں بھی پتہ چل گیا تھا، یولی کے اندر بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا مضارع اس کا مادہ کیا ہے، یولی. تو یا مضارع والا اگر ہم ہٹا دیں، مضارع کی جو علامت ہے، تو واو لام یا، اس کا یہ کلام تو آلریڈی زائد ہے، تو واو لام یا مدہ ہو. تو واللہ سے تولیہ مصدر آتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں مولن پھیرنے والا، مولن جسے پھیرا جائے، اور تولیتن پھیرنا. هل انت مولن، کیا آپ پھیرنے والے ہو؟ نام انا مولن، انا مولن، جی ہاں میں پھیرنے والا ہوں. هل انتم مولون، جمع کا اشارہ پتہ ہے نا، مسلموں سے مسلمون ایسے. هل انتم مولون، کیا آپ سب پھیرنے والے ہیں؟ نام نحنو مولون، نام نحنو مولون، ہم سب پھیرنے والے ہیں. آئے اس کا مونس سیکھتے ہیں. مونس کیسے کریں گے؟ واللہ تھا، واللہ سے بنا ولت، واللہ سے بنا ولت. تو وہی بات جو ہم نے ہدا میں بات کی تھی کہ یہاں پر واللہ کے اندر اگر ہم دیکھیں، پڑھیں، ہم غور کریں واللہ کے اندر، تو واو لام یہ شاد ہے، یعنی کہ یہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف ہے. ویسے کریے ماضی کا الف تھا، الف کمزور حرف ہے، تو کمزور حرف یہاں پر ولت میں نہیں آیا، وہ یہاں پہ گر گیا، تو آخر صرف تا ساکن لگایا. کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگایا، یہ فرق ہے. تو واللہ سے ولت بن گیا. یہ ہم نے وہی بات جو ہم نے ہدا میں ذکر کی تھی، واللہ سے ولت، اور انتا تولی اور ہیا تولی دونوں طرح سے ایک ہی طرح. الحمدللہ ہم نے مونس کا سیکھا بھی سیکھا. آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں، اشارہ کیجیے ساتھ ساتھ. واللہ، ولو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا. یولی، یولون، تولی، اولی، تولون، نولی. ولی، ولو، لا تولی، لا تولو. مولن، مولن، تولیتن. ہوا ولا، ہیا ولت، ہوا یولی، ہیا تولی. یہ پورا ٹیبل ہے، آپ نے اس کو کتاب سے دیکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور سیم اسی ساؤنڈ پر. اب اس کے ہم 6 چاپیاں دیکھتے ہیں. ولا، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیتن. باقی باتیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ہمیں نیچے، یہ آلریڈی ہم سیکھ چکے ہیں. ہدا کی طرح ہی اس میں وہی تبدیلیاں آئی.
वल्ला का टेबल हमने सीख लिया था। अब इससे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो हमने वर्कबुक में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, अरबी बनाइए, वो फेरने वाला है अपना मुंह दीन से। वो फेरने वाला है, वो के लिए कौन सा आएगा? हुआ। वो के लिए क्या आएगा? हुआ। फेरने वाला जो है उसमें तर्जमा ना माजी का है ना मुजारे का है, उसमें तर्जमा होगा ये वाले इशारे का, फेरने वाला इस फाइल का तर्जमा हुआ। हुआ आ गया यहाँ पर, हुआ वो, फेरने वाला उसके लिए आएगा मुवल्लिन। हुआ मुवल्लिन, वो फेरने वाला है अपना मुंह दीन से। वजह, वजहहू, दीन से करिएगा अनिद्दीन कह देंगे, अनिद्दीन। ठीक है, इसमें आ गया हुआ मुवल्लिन, वो फेरने वाला है, वजहहू, अपना चेहरा, अनिद्दीन, दीन से, अनिद्दीन, दीन से। ये पूरा जुमला लिख लें, इसको आपने इस तरह से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू में तर्जमा कीजिए। ये सिस्टर अंबर आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, हमें ये कैसे पता लगा कि हम यहाँ फाइल इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे फेरने वाले के लिए? फेरने वाला ये एक्शन है, मुवल्लिन फेरने वाला, फाइल और काम करने वाला। तो सिर्फ इसम क्यों है, फेल क्यों नहीं होगा, ये पूछ रही हूँ। फेरने वाला इसम ही होता है ना, इसम फाइल है ना, इसम फाइल है ना। इसम से मीन यहाँ पर नाउन नहीं है, इसम से मराद यहाँ पर इसम फाइल हम बात कर रहे हैं। इसम फाइल, इसम मफूल हमने पढ़े हैं ना, 6 चाबियां हम पढ़ते हैं, 3 फेल की होती है, 3 उसकी होती है। तो फेल जो होता है उसमें तो कोई जमाना पाया रहता है ना, तो यहाँ पे कोई जमाना तो नहीं पाया जा रहा। यहाँ तो ये नहीं कहा जा रहा कि उसने फेरा, फेरा जो होगा वो माजी के अंदर मीनिंग जाएंगे, वो फेरता है, वो उसमें प्रेजेंट का मीनिंग पाया जा रहा है, वो फेरेगा, ये मीनिंग उसमें पाया जा रहा है फ्यूचर का, उसको हम फेल कह देंगे ना। ये फेरने वाला है, इसमें कोई जमाने की बात नहीं हो रही किस जमाने में फेरने वाला है, इसलिए इसमें इसम फाइल है, वो फेरने वाला, काम करने वाला, नासिर मदद करने वाला, ज़ारिबुन मारने वाला, फातिहुन खोलने वाला। ठीक है, तो ये तर्जुमा इसम फाइल का हो रहा है। क्लियर है जी? जी सर, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। उर्दू में तर्जुमा में मा वल्लाहु, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम। मा का माना है नहीं, मा का माना है नहीं, वल्ला उसने फेरा, उन सबको, मा वल्ला नहीं फेरा उसने उन सबको, अन से क़िबलतिहिम उनके किबले, उनके किबले से उसने उनको नहीं फेरा। मा वल्लाहुम, इसका तर्जुमा करें, उसने नहीं फेरा। ये किसका तर्जुमा है? एक मिनट, उसने नहीं फेरा उनको, उसने नहीं फेरा उनको, उसने नहीं फेरा मा वल्ला हम उन सबको, अन क़िबलतिहिम उनके किबले से। तीसरा क्वेश्चन है, अरबी में नहीं में जवाब देना है। हल तुवल्ली वजहका अनिद्दीन, क्या आप फेरते हो अपना चेहरा दीन से? तो यहाँ मुजारे से हमने नफी का जवाब देना है, तो मुजारे के लिए मा की बजाय ला का इस्तेमाल होगा। ला उवल्ली, ला, ला के लिए यह है ला उवल्ली, मैं नहीं फेरता हूँ, वजही अपना चेहरा, अनिद्दीन दीन से, मैं नहीं फेरता हूँ या नहीं फेरूंगा अपना चेहरा। यहाँ पे आ जाएगा वजही, ला उवल्ली वजही, मैं नहीं फेरूंगा अपना चेहरा दीन से। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और इसके बाद आएगा वर्ब बुक के अंदर एक टेबल हमने लिखा है, वल्लाह की तरह नज्जा, नज्जा उसने नजात दी। तो वल्लाह के सेम साउंड की तरह हमने नज्जा भी लिखना है। जब हम वर्ब बुक कर रहे हो तो हमने एक बात को बहुत गौर से देखना है कि जो 6 चाबियों के ऊपर दायरा है, ये हमें लाजमी लगाना है। फेल माजी की चाबी है, फेल मुजारे की चाबी है, फेल अमर और बाकी 3 अस्मा।
पे दायरा लगाना, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे ही लिखना है। नज्जा, नज्जऊ आ जाएगा, फिर नज्जईता, नज्जईतू, नज्जईतुम, नज्जईना। तो नज्जा से वल्ला से युवल्ली था, तो नज्जा से युनज्जी आ जाएगा। सेम साउंड वल्ला वाला लेना है आपको। वल्ला का टेबल सामने रखें, उसी से आप नज्जा का टेबल बनाते जाएं, तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। तो नज्जा में कितने हरूफ हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ पर भी आपने वल्ला वाली बात याद रखनी है कि नून, जीम, जीम और अलिफ। माजी में अलिफ है, माजी में या नहीं है, या लिखने में आ रहा है सिर्फ, ठीक है। एक अहम बात आखिर में हमने देखनी है कि ये जो कोड हैं ये याद रखें हमेशा। जब भी कहीं पे फेल आपको नजर आएगा, उसके साथ अगर कोड लिखा हो तो आपने पहचान जाना है कि ये किस बाब से आ रहा है। अगर फा नून दाद सीन लिखा हो तो समझने कि ये सुलासी मुजर्रद के अफाल में से है। फातहा, नासरा, ज़राबा, समिया का पैटर्न है। और अगर उसके साथ कोड में लिखा हुआ वाव आइन लिखा हुआ, काला, ज़ादा, ये दा, हदा, खा ये लिखा नजर आ रहा हो, ये समझ जाए कि ये सुलासी मुजर्रद ही है, लेकिन ये कमजोर अफाल में से आ रहा है, इसका पैटर्न है। फिर अगर मजीद फिर जो कोड है वो हमें नजर आएंगे, उसमें आमतौर पे प्लस का निशान होता है साथ, जैसे आइन लाम प्लस है, हा अली प्लस है, तो इसका मतलब है ये आसबा है, असलमा है, तदब्बरा, तदारस वगैरह ये कोड हैं। जहाँ पे हमें कोई फेल नजर आए और इस तरह के कोड साथ लिखे हो तो हमने पहचानना कि ये किस बाब से है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। हमने आखिर में दुआ करनी कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।